अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं हूं सदफ फारूकी, आप सबके साथ महवे सफर। एक तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप एक बार फिर हमारे साथ यहाँ महवे सफर हैं, लेकिन आज हम शिरकत कर रहे हैं उर्दू की पहली ऑनलाइन आलमी कॉन्फ्रेंस में, जहां आप मुख्तलिफ चीजें देख रहे हैं, आप गजल भी देख रहे हैं, आपने शायरी को भी महसूस महसूस किया और मकाले भी पढ़े जा रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात हो रही है। उर्दू अदब में ड्रामा निगारी का एक बहुत बड़ा और अहम किरदार है। एक बेहतरीन मुसन्निफ, एक काबिल और बेहतरीन हिदायतकार और कई बेहतरीन अदाकार मिलते हैं, तब कहीं जाके तन्हाइयां, खुदा की बस्ती और वारिस जैसे लाजवाब ड्रामों का जन्म होता है। आज हम अपने इस सेगमेंट में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करेंगे। आज के हमारे इस सेगमेंट में 3 मेहमान होंगे, जो कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एक्टर हैं, जिन्होंने स्टेज, टीवी ड्रामा, रेडियो और उसके अलावा हर तरह के सोशल मीडिया पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई और अपनी मेहनत से अपना लोहा, अपना नाम मनवाया। हमारे आज के सबसे पहले मेहमान बेहतरीन हिदायतकार, इश्क नचाया, घर तितली का पर, तुझ पे कुर्बान, रानी बेटी राज करेगी, अजनबी शहर के अजनबी रस्ते, झूठी बदनाम जाल दासी सराप, यार ना बिछड़े और बेबाक जैसी खूबसूरत ड्रामा सीरीज के हिदायतकार हमारे साथ जनाब मोहसिन तलत साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, ठीक हैं, सब खैरियत? भाई एक तो मैं सबसे पहले आपसे वक्त की माजरत करूं कि जी वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। वाह, मैंने आपसे बहुत खूब। जो वक्त की बात हुई थी, अब मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि आप दूसरे इलाके में हैं, तो हमारा थोड़ा सा वक्त मिल नहीं रहा है, जी लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला। सो नवाजिश। सबसे पहले मोहसिन साहब मुझे ये बताइए, जो मैं आपकी ड्रामों की तवील फहरिस्त देख रही थी, तो एक से एक खूबसूरत ड्रामा आपने दिया ऑडियंस को, लाइक तुझ पे कुर्बान, रानी बेटी राज करेगी, बदनाम, दासी, सराब और बेबाक, ठीक है ना? आपकी उम्र इतनी नहीं लगती जितना तवील आपका ये मुझे सफर लग रहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा कुछ बताइए कि ये सफर आपने कब और कहाँ से शुरू किया उर्दू ड्रामा के हवाले से? देखें, एक्चुअली एक तो बहुत छोटी उम्र में जो है वो मैंने जो मैं क्या कहूँ, इस सफ़र का आगाज़ हो गया था। आम तौर पे लोग पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ किया जाए, लेकिन मैं शायद उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जिसको अपनी तालीम के दरमियान ही जो है वो मौका मिल गया। जो मेरा पैशन था वही मेरा प्रोफेशन बनता गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और उसके फ़ौरन बाद जो है वो इत्तेफ़ाक़िया एक प्रोडक्शन हाउस जाना हुआ। वहाँ पे बस एक कमर्शियल में समहाउ सेलेक्ट हो गए। तो उस कमर्शियल के दरमियान मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं विजुअलाइज़र ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। तो जो डायरेक्टर थे, उनसे जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा, यार पाकिस्तान में 99% लोग वो हैं जो मीडिया या शोबिज़ जॉइन करना चाहते हैं, तो वो एक्टिंग करना चाहते हैं या कैमरे के आगे आना चाहते हैं। तो मुझे पहला बंदा मिला है जो कि कह रहा है कि मैं, जो कि कमर्शियल में लीड कर रहा है और कह रहा है कि मैं बिहाइंड द कैमरा काम करना चाहता हूँ। क्योंकि वो सेल्फ एनालाइज़ेशन का जो एक प्रोसेस था वो शुरू से ही रहता था आपके अपने अंदर। तो मुझे लगा, सर हाँ, मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ। शायद मैं अपनी मुल्क की नुमाइंदगी भी कर सकता हूँ उसमें, लेकिन एक्टिंग में मुझे लगता है कि मैं शायद उस जगह नहीं आ सकता। तो बहरहाल उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया इस बात को और उनको असिस्ट करना शुरू किया। फिर हम माशाल्लाह 8 बहन-भाई हैं, ओह तो मैं, माशाल्लाह! जी, और मैं उनमें सबसे बड़ा हूँ।
تو اچھا میں نے ان کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ دیکھیں جی میں میرے والدین کو مجھ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے، تو مجھے جو ہے وہ پڑھائی میں اپنی نہیں روک سکتا، مجھے پڑھائی اپنی کنٹینیو رکھنی ہے. اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے. اور بس اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم کا سلسلہ بھی چلتا رہا، کوئی 5-6 سال، 5 سال، 5.5 سال تقریباً اسسٹ کیا. بڑے ماشاء اللہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جیسے ابھی آپ نے نام لیا وارث کا، تو وارث کے جو ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے غضنفر علی، ان کو ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان سے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. بس الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہی تعلیم چلتی رہی، اور ماسٹرز کیا میں نے ماس کمیونیکیشن میں کے یو سے. جب ہم نے کیا اس وقت صرف کراچی میں کراچی یونیورسٹی ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے جو ہے وہ میڈیا سائنس پڑھایا جاتا تھا. ادروائز اب اس وقت تو پاکستان کراچی میں اسپیشلی 200 سے زیادہ ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز ہیں جس میں میڈیا سائنس پڑھایا جاتا ہے. اور اچھا پاکستان میں رجحان بھی بہت ہے. میں خود ایک لیکچر دیتا ہوں، ایک انسٹیٹیوٹ ہے ارینا ملٹی میڈیا، اس میں آپ سمجھیں ایک ان کے سیمسٹر کا ایک لیکچر میں دیتا ہوں جس میں ان کے اپنے ماشاء اللہ کوئی 20-22 برانچز ہیں، اس میں سے کوئی 7-8 برانچز کے اسٹوڈنٹ اکٹھا کر لیتے ہیں جس دن میں آ رہا ہوتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں بھائی سمجھ لو، سیکھ لو جو سمجھنا چاہتے ہو، جو سیکھنا چاہتے ہو. اس کے علاوہ ایک سی این این کی ورک شاپ کی ہے میں نے 6 منتھس کی. بیچ بیچ میں آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل تو بی بی سی کی ورک شاپ کی ہے یہاں. آپ کی طرف اکثر آتے رہتے ہیں. جی تو بس بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ذرا سا ٹائم مل گیا تھا نیو یارک میں، تو نائفا جو نیو یارک فلم اکیڈمی ہے وہاں سے کچھ فلم میکنگ کا ایک کورس کیا ہوا ہے. تو یہ تو تھی تعلیمی حوالے سے. باقی اچھے استادوں سے سیکھا ہے، تو اس لیے بس سلسلہ چل رہا ہے. اور ذمہ دار لوگوں سے سیکھا ہے، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ کام جو ہے وہ ذمہ داری سے کرتے رہیں. کیونکہ دیکھیں کسی بھی ایک بندے کا عمل ہوتا ہے اور جواب دہ جو ہے وہ پوری فٹرنیٹی ہو جاتی ہے، پوری صحیح انڈسٹری ہو جاتی ہے. تو جب ایک چیز اچھی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس ایک ٹیم کے لوگوں کو بھی، اس ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے لوگوں کو بھی شاید اپریسیشن پورے طریقے سے نہیں ملتی، لیکن اگر کوئی ایک چیز بری ہوتی ہے تو پوری انڈسٹری اس کی ذمہ دار ہو جاتی ہے. اور بالکل ایک عمر کے بعد، ایک وقت گزارنے کے بعد، یا اتنا تجربہ حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ سمہاؤ میں کیا کہوں جواب بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیسے ہوا. تو بس یہ سلسلہ ہے جی. نہیں دیکھیں آپ نے 2 باتیں اس میں کہی اور بڑی اہم بات ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ یہ آپ کا پیشن تھا، اٹ واز ناٹ اے پروفیشن، رائٹ؟ جی لیکن جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے نا تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی اگر ہے. آپ یہ سوچ کے آئے کہ جی یہ پروفیشن ایسا ہے کہ میں نے اس میں پیسہ کمانا ہے یا میں نے انعام کمانا ہے، تو پھر آپ وہ لیول اس پہ نہیں آ سکتے جو آپ کو آنا چاہیے. تو جی بالکل آپ بالکل. نے صحیح کہا، آپ کا پیشن ہی تھا میرا خیال سے جو آپ کو یہاں تک اس مقام پہ لے کے آیا. اور جس طرح آپ نے اپ گریڈ کرتے رہے، مختلف کورسز اٹینڈ کرتے رہے، دس از ریئلی امیزنگ. کیونکہ ایک تو اس سے آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ جی ہمیں ٹک ٹاک میں 15 سیکنڈ میں پوری کہانی سننی ہوتی ہے. اب ہم 30 قسطوں تک بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے کہ اینڈ کیا ہوگا، ہیپی اینڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. جی ہم 15 جی سیکنڈ سے 30 سیکنڈ والے ٹک ٹاک والے لوگ ہیں کہ جی ایک پوری کہانی آ گئی. خیر جی. بتائیں اپنی جگہ. لیکن یہ جو آپ کا سفر ہے 2 دہائیوں سے تقریباً ہے، رائٹ؟ 2 دہائی کا سفر ہے آپ کا. تقریباً 3، آپ 3 سمجھے کہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. تقریباً ماشاء اللہ 29 سال ہو گئے ہیں. واو، وہ کہتے ہیں نا ایک عمر گزاری ہے اس دشت. گزار رہی ہے اس دشت کی سیاہی میں. بالکل ایسا ہی ہے جی. اس بالکل دشت کی سہمی کی اب تو سفیدی آ رہی ہے. گریسفل لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ نے خود کبھی ہیرو بننے کا نہیں سوچا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے میں ہیرو نہیں ہوں. نہیں، اداکار ہو سکتا ہوں اچھا، لیکن ہاں ہیرو والا سلسلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کچھ بڑے اچھے ڈرامے دیے، لیکن کچھ ڈراموں سے جی مجھے شکریہ. اختلاف بھی ہے. خیر میں ان میں تو بعد میں بات کروں گی. جی آج بڑی مشکل سے آپ میرے ہاتھ لگے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو آپ کا تقریباً 3 دہائیوں کا سفر ہے، اس میں
آپ نے جب اپنا کریئر شروع کیا اس وقت سے لے کے آج تک آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم ترقی کی طرف گئے یا ہم تنزلی کا شکار ہوئے، لائک امپروومنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، کچھ حوالوں سے تو ہم ترقی کی طرف بالکل گئے ہیں اور کچھ حوالوں سے ہم تنزلی کی طرف بھی گئے ہیں. جیسے اچھا برا کام ہر وقت میں ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا جو مجھے لگتا ہے. دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ پہلے اگر ہمارے پاس آپشنس تھے نا، اگر پہلے ہم کر رہے تھے اس ٹائم پہ، میں نے بھی کام کیا ہے. ہم شروعاتی ہم نے ظاہر ہے جب ایک چینل تھا، ایک سرکاری ادارہ تھا، تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز نہیں تھے. آپ کے پاس دیکھنے کے لیے ایک ہی چیز تھی. تو Right. آپ وہ اچھا آتا تھا، برا آتا تھا، ہم سب دیکھتے تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ 7 دن میں سے ایک تو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہمیں آپ کا کوئی پسندیدہ کھانا بھی ہو، وہ آپ 7 کے 7 دن نہیں کھا سکتے. تو ہمیں جو ہے وہ 7 کے 7 دن ڈفرینٹ ڈشز سرو کی جاتی تھیں Right. اور اس کو ہم انجوائے بھی کرتے تھے. ان میں سے کچھ کو ہم بہت انجوائے کرتے تھے، کچھ ہمیں بس یہ تھا کہ چلو یار ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں سمجھ آتی تھی. یہ شروع سے ہی رہا ہے سلسلہ. اب ہوا کیا ہے کہ ایک کے بجائے اگر آپ کے پاس اس وقت انٹرٹینمنٹ کے ہی تقریباً ہمارے پاس ہیں مور دین 50 سے زائد چینلز ہیں. تو ان 50 سے زائد چینلز پہ پھر ڈرامے کے سلاٹ، پہلے دن میں ایک ڈرامہ آتا تھا، اب ڈرامے کے سلاٹ جو ہیں وہ ایک چینل کے اوپر ایٹ لیسٹ 3 ڈرامے آتے ہیں. تو وچ مینس کہ ہم 150 ایک آلموسٹ، میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں، ہفتے کے ہم تقریباً 100 سے زائد ڈرامے دیکھتے ہیں. تو جہاں ہم ہفتے کے 7 ڈرامے دیکھتے تھے جس میں ہمیں 3 اچھے ڈرامے ملتے تھے، وہاں ہم اب ہفتے کے 100 سے زیادہ ڈرامے دیکھتے ہیں جس میں ہمیں آپ اگر قسطوں کی بنیاد پہ لگائیں تو وہی کوئی 30% 40% جو ہے وہ آپ کو چیزیں اچھی دیکھنے کو ملتی ہیں. اسی طرح 25-30% جو ہے وہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ایوریج دیکھنے کو ملتی ہیں. کیونکہ کوانٹٹی زیادہ ہو گئی تو اس لیے جو غیر معیاری کہنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ کام جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اب ہمارے ناظرین کی، اس پہ اگر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں تو اس کی بھی ظاہر ہے تعداد، اس کی بھی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے. تو بس میں اگر اپنے حوالے سے بات کروں تو بینگ میڈیا پرسن، مجھے لگتا ہے اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں میری اپنی ذاتی طور پہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ڈراماز کے تھرو، اپنی کہانیوں کے تھرو اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کروں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے. اور دیکھیں نا، من حیث القوم آپ کو ترقی کرنی چاہیے. آپ اکیلے نہیں کر سکتے، مگر ایفرٹ آپ اکیلے ضرور کر سکتے ہیں. میں بہت بڑا فین ہوں علامہ اقبال کا، اور ان کا ایک شعر جو ہے اس نے بڑا کچھ سکھایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے. بہت بار سوچتے تھے کہ یار یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، انڈسٹری میں ایسا کام نہیں ہو رہا. لیکن وہ ایک شعر میں نے بڑے عرصے کے بعد دوبارہ ایسے ہی پڑھا کہیں اور، ایک لیکچر کے درمیان ہی، تو مجھے ایک دم سے اپنی ہی جو ہے نا وہ میں نے اپنی اصلاح کی، اور وہ تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. صحیح. ہم اگر زندگی میں یہی سوچتے رہے کہ سب مل کے کلیکٹیو ایفرٹ سے، اجتماعی طور پہ ہم کچھ جو ہے وہ تبدیلی لائیں گے، تو وہ اجتماع اکٹھے ہونے میں اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ وہ تبدیلی کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے. نکل جاتا ہے. صحیح. تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں انڈیویجولی، میں اگر انفرادی طور پہ، اپنے طور پہ، اپنے مدار میں رہتے ہوئے میں اپنا کام ایمانداری سے کروں اور اس کو میں بھرپور طریقے سے کروں، تو مجھے لگتا ہے سم ہاؤ کہیں نہ کہیں میں اپنا فرض یا میں ادا کر رہا ہوں، یا میں اپنا رول ایٹ لیسٹ پلے کر رہا ہوں معاشرے میں. جو اللہ نے مجھے ایک جگہ دی ہوئی ہے، جو ایک مقام دیا ہوا ہے، جو ایک رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، وہ مجھے لگتا ہے میرا فرض ہے
کہ میں ضرور اپنے ڈراماز کے تھرو، جیسا کہ بھی آپ نے شروع میں بات بھی کی، جن ڈراماز کے آپ نے نام لیے اس سے بڑا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا تھا. سب ہماری فیملیز کی ویلیوز ہیں وہ سم ہاؤ نا آپ سمجھیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، غائب ہوتی جا رہی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ رہیں. پھر میرا جو سلیکشن ہوتا ہے وہ مجھے اگر کسی پروجیکٹ سے لگتا ہے کہ میں اپنے ناظرین کو یا اپنی سوسائٹی کو میں کوئی اچھا میسج دے رہا ہوں تو میں وہ پروجیکٹ کرتا ہوں، ورنہ میں وہ پروجیکٹ نہیں کرتا. اس طرح میں نے بہت سارے پروجیکٹس بنا کیے جو ابھی بھی، اب پچھلے دنوں میں بھی کچھ بڑے ہٹ ڈرامے تھے، لیکن جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ نہیں یار، اس سے وہ میسج نہیں جا رہا. یہ بات اس کے بجائے اگر اس طرح ہوتی ہے تو کر لیتے ہیں. تو اگر تو جو بھی ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بات کو ایگری کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بسم اللہ. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم یہاں ایجوکیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، یا کبھی کبھی ایک جملہ آ جاتا ہے یار not on my cost، تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی کاسٹ ہے تو میرا ٹیلنٹ ہے بھائی، اور میرا فرض ہے، اور ایک اندر میرا ایک سیلف سیٹسفیکشن ہے جو مجھے نہیں کرنے دیتی. ایک چیز اگر مجھے لگتا ہے میں انجوائے نہیں کر رہا اور ایک چیز پہ میں کنونس نہیں ہوں، تو میں اس کہانی کو ویژولی کیسے ایسا انٹرپریٹ کروں گا کہ میں لوگوں کو کنونس کر پاؤں. تو میرا خود کا سب سے پہلے کنونس ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ تو ہم تو پوری کہانی کی بات کر رہے ہیں. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک سین میں سپوز اگر رائٹر نے کچھ لکھا ہے اور اس میں اگر سم ہاؤ ایک سین کے تھرو بھی آپ کوئی کسی بات میں لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. تھوڑا سا جی. اور دیکھیں وہ اور اس اصلاح کا طریقہ، جیسے مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا جس میں میں بالکل کن صحابی کا ہے میرے بالکل اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن وہ ایک بچے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے، اور وہ وضو بچہ صحیح نہیں کر رہا تھا، تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کی اصلاح کیسے کروں. کہیں ایسا نہ ہو میں اس کو منع کروں یا اس کو صحیح کروں تو بچے کو عجیب نہ لگے اور شرمندگی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم وضو کر رہے ہو، تمہیں وضو کرنا آتا ہے، اس کا مطلب تو میں یہ وضو کر رہا ہوں اور مجھے بتانا کہ کیا میں وضو صحیح کر رہا ہوں. اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو پھر مجھے پھر ذرا تسلی ہو جائے گی کہ ہاں میں جو ہے وہ وضو ٹھیک کر رہا ہوں. تو جب انہوں نے وضو کیا تو جس جگہ پہ وہ بچہ غلط وضو کر رہا تھا، اس عمل کے درمیان اس کو احساس ہو گیا کہ ہاں جی میں نے وضو اصل میں اس طرح کرنا ہے. تو پھر اب دیکھیں اصلاح کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، تو وہ بڑا ضروری ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم میں اپنے ڈراماز کی بات کر رہا ہوں، آپ جتنے بھی میرے اب یہ بھی ظاہر ہے کام کرتے کرتے یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتا ہے، آپ کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہاں یار میں جواب دے ہوں. میں اپنی فٹرنٹی کے لیے میں دنیا میں کہیں جاتا ہوں، لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھے جہاں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھے ڈرامے بناتے ہیں، وہاں مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ یار آپ کے یہاں اچھے ڈرامے نہیں بن رہے. تو جہاں میں تعریف کا حقدار ہوتا ہوں وہاں مجھے تنقید کا جواب دہ بھی ہونا چاہیے. بالکل بالکل. میں اسی حوالے سے میرا اگلا سوال ہے، آپ نے بڑی ابھی کہا کہ ڈرامے ہمارے کلچر کا آئینہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی. ہمارا کلچر ہے کیا؟ کلچر ہے ایتھکس، ویلیوز، لائک اسٹائل، ہمارا رہنا سہنا، ہماری قدریں، ہماری وزیداری، یہی سب مل کے ایک کلچر کو، ایک سوسائٹی کو تشکیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے ڈرامے بہترین ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہی، ڈائریکشن کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے بے تحاشا گلیمر ہو گیا ہے اس میں، کیونکہ ہمارے جو جنریشن ہے وہ ڈراموں کو بہت زیادہ غور سے دیکھتی ہے، بڑے لائک اس میں نئی جنریشن میں بڑے پاپولر ہیں ہمارے ڈرامے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی آپ سے ذکر کروں، میری بیٹی 7 سال کی تھی، ہمارے گھر ڈرامہ چل رہا تھا، اور ڈرامہ بھی مجھے یاد ہے وہ تھا بنس روڈ کی نیلوفر. اوکے، تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ اگر پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا تھا. اینی وے ہم نے سنا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہماری 7 سال کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے یہ جملہ سن لیا.
تو لانگ اسٹوری شارٹ کہ وہ انہوں نے اپنے ابا سے کسی چیز کی فرمائش کی کہ ہمارے شوہر اپنے فادر سے کہا کہ بھائی ابا مجھے یہ چاہیے، تو ابا نے منع کر دیا کہ ابھی نہیں. تو لٹرلی آئی ایم ناٹ کیئرنگ، آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، وہ کہتی ہے کہ اچھا اگر پال نہیں سکتے تو تم پیدا کیوں کیا؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو نئی جنریشن ہے جس میں ڈرامے اتنے مقبول ہیں، لیکن ہم یہ ڈراموں سے آپ جو کیا کلچر کیا پروموٹ کر رہے ہیں. ہر ڈرامے میں آپ کو ڈرگس نظر آ رہی ہے، ہر ڈرامے میں آئی مین لائک یو نو ٹو مچ گلیمر. پھر اس کے بعد جو دوسرا سب سے زیادہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے ایکسٹرا لائک یو نو میٹرل افیئرز اور یہ ساری چیزیں. تو کیا یہ بڑے عجیب قسم کا کلچر ہم نہیں دکھا رہے؟ اس کو صحرا تو میں نہیں کہوں گی آف کورس، اس کی ذمہ داری کس پہ جاتی ہے؟ دیکھیں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہو گئے ہیں. ایک وقت تھا جب ایک ہی اگر شخص ذمہ دار ہوتا تھا، جیسے پی ٹی وی کے ٹائم پہ ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا تھا، ایک ہی پروڈیوسر ہوتا تھا. وہی شخص جو ہے وہ بائی آل مینس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا، چاہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پرفارمنسز کے حوالے سے ہو. آئی مین ایگزیکیوشن ہوئی، ویژول انٹرپریٹیشن ہوئی، کانٹینٹ ہوا آپ کا، یا آپ کی منی میٹرز ہوئے، سب چیزوں میں وہی ایک شخص ذمہ دار ہوتا تھا، وہی جواب دہ ہوتا تھا، اسی نے ہی دیکھنا ہوتا تھا. اب اسٹیک ہولڈرز بہت ہو گئے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ میں نے امجد صاحب سے ایک دفعہ اس بات کا سوال کیا کہ جی ڈرامے میں بڑا فرق آ گیا ہے، ویور جو ہے نا اب چیزیں وہ نہیں دیکھنا چاہتا، ایسے نہیں دیکھ. ایک ذرا سا سخت جملہ استعمال کیا تھا انہوں نے، لیکن بات بڑی اچھی تھی. انہوں نے کہا جی پہلے ہمارے جو ناظرین تھے وہ تماشائی تھے اور اب تماش بین ہو گئے ہیں. واہ واہ، صحیح. تو تماشائی اور تماش بین میں فرق یہ ہے، ایک تھیٹر ہوتا ہے، ایک تماشا کیا جاتا ہے، ایک ڈرامہ ایکٹ کیا جاتا ہے تھیٹر میں، لوگ پیسے دے کے آتے ہیں اور اس کی جو اچھی بات ہوتی ہے اس پہ تالیاں بجاتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پیسے دیتے ہیں ٹکٹ کے اور وہ پیسے دے کے آتے ہیں، یعنی پیسہ یہاں پہ بھی انوالو ہے. لیکن یہ ہوتا ہے تماشائی. تماش بین وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ نہیں دیکھنا، اور وہ پیسہ لٹاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ وہ دکھائیں. تو ہم نے خود somehow جب سے یہ مارکیٹنگ کی انوالومنٹ اور کسی اور چیز کی انوالومنٹ اور وہ جو somehow ریٹ ریس میں ایک ہم لگ گئے ہیں، ریٹنگ اور ان سب چیزوں کے چکر میں مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ somehow تھوڑا پٹری سے ادھر ادھر ہو گئے. بٹ پھر بھی آپ بے فکر رہیں، ہم جیسے کچھ ہیں لوگ ہیں، 10 12 1 درجن 1.5 درجن لوگ ہیں جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے کتنے سارے کمپٹیشن فیس کیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے سب سے پہلے ہمیں کمپٹیشن ڈالا زی ٹی وی کا کہ جی زی ٹی وی آ گیا ہے تو اب پتہ نہیں کیسے انڈین چینلز کھل گئے ہیں تو یہ ہمارے پاکستانی چینل نہیں دیکھیں گے. لوگ کچھ دیر کے لیے شفٹ ہوئے لیکن ہم نے اپنی کنسسٹنسی نہیں چھوڑی. ہم نے اپنا جو ہمارے ڈرامے کا خاصہ تھا ہم نے اسی کو فالو کیا، اسی کو فالو کرتے رہے. دوبارہ لوگ ہماری طرف آ گئے، کچھ دیر کے لیے بھلے ٹیسٹ چینج کیا ہو لوگوں نے لیکن دوبارہ ہماری طرف آ گئے. پھر ہمیں ایک ٹائم آیا سونی کا فیس کرنا پڑا، اسٹار پلس کا بہت بڑا کمپٹیشن تھا جو ہمیں فیس کرنا پڑا. ہمیں یہاں تک ہوا کہ ہمیں چینل سے کہا جاتا تھا کہ جی جو ٹیکنگ جس طرح سے کہانی وہ بتا رہے ہوتے ہیں اس طرح کریں. تو پتہ نہیں مجھے لگتا تھا کہ یار نہیں، یہ ہمارا ڈرامہ نہیں ہے. تو ہم تو اس ٹائم پہ بھی میں نے کہا نہیں، میں تو اپنا ڈرامہ بناؤں گا جو ہمارے پاکستان کی اسپیشلٹی ہے، میں نہیں کسی کو کاپی کروں گا. تو آپ نے اگر مجھ سے زیادہ کام کروانا ہے تو زیادہ کروائیں، کم کروانا ہے تو کم کروائیں. اور یہی ہوا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ہم نے پھر ہمیں انٹرنیشنل کانٹینٹ کا بھی بڑا سامنا کرنا پڑا، بہت سالڈ کمپٹیشن تھا. اچھا ان سب چیزوں سے ہم نے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھا. جیسے کسی سے ہم نے یہ سیکھا کہ تھوڑا بہت صحیح لیکن گلیمر ایڈ ہونا چاہیے. کہیں سے ہمیں یہ ہوا کہ اسکرین بہتر ہونی چاہیے. کہیں سے ہمیں یہ ہوا کہ نہیں پیسہ ہمیں زیادہ ڈالنا پڑے گا، پروڈکشن ویلیوز ایڈ کرنی پڑیں گی. کہیں سے ہمیں یہ ہوا کہ اب اس وقت لوگ
کھیت میں ٹریکٹر کیسے چلتا ہے یا سوئی میں دھاگا کیسے ڈالا جاتا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے. نہیں نہیں ظاہر ہے آج کے وقت کی بات ہوتی ہے اور کہانیاں ہمیشہ دور حاضر کی ہی ہوتی ہیں. بہت تھوڑی کہانیاں ہوتی ہیں یا بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, جیسے کچھ شاعر ہیں ہمارے پاس, کچھ اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت آگے کی بات کرتے تھے, تو ان کو ان کی زندگی میں اپریشیٹ نہیں کیا گیا. جس وقت کی, اگر آج سے 50 سال آگے کی بات کرتے تو 50 سال بعد ہی وہ اپریشیٹ ہوئے. بہرحال تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم کنسسٹنٹ رہے. ہم نے کہا جی ہماری اسپیشلٹی یہی ہے اور ہم اسی پہ ہی کام کریں گے. اور دیکھیں آج الحمدللہ آج بھی ہم جہاں جاتے ہیں, اب جیسے سپوز اگر میں ایکٹر اتنا کوئی ریگولر نہیں ہوں اور میں ڈائریکٹر ہوں, اور کہیں اگر میرے کسی ڈرامے کا ذکر آتا ہے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ ادھر امریکہ میں بھی, تو وہ لوگ یہ نہیں کہ صرف سامنے بیٹھے ہیں تو ایسے ہی گردن ہلا دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں دیکھا ہے. وہ باقاعدہ کہانی, باقاعدہ کردار, باقاعدہ بڑی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, جس سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت شوق سے دیکھا ہے. دیکھا ہے. میں تو یہی بات میں آپ کی, سوری آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں, جی یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ڈرامے کا ہماری زندگی پہ اتنا زیادہ اثر ہے کہ لیکن ہم اس کے تھرو ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں, رائٹ. اس میں ہمارا جو کلچر, ابھی آپ نے زی ٹی وی اور سونی ٹی وی کے ڈراموں کی بات کی, تو میرا اگلا سوال ایکچولی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ زبان, کوئی بھی زبان ہو, میں خالی اردو کی بات نہیں کر رہی, سندھی زبان ہو, لائک پنجابی ہو یا پشتو ہو, ہر زبان اپنے اندر ایک تہذیب رکھتی ہے, ایک کلچر رکھتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہی جو ہے ایک سوسائٹی کو, ایک معاشرے کو جنم دیتا ہے یا اس کی تشکیل کرتا ہے صحیح معنوں میں. لیکن جب ہماری زبان پہ اگر ہم بڑی بہن, جب ہم آپا یا باجی کہتے ہیں تو ایک آٹومیٹکلی ایک رسپیکٹ آ جاتی ہے کہ جب ہم کسی بڑے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ڈراموں میں آپ کی پرٹیکولر بات نہیں کر رہی کہ آپ کے ڈراموں میں, آپ سے ان جنرل میں بات کر رہی ہوں, کہ جب آپ دیدی کہیں گے اور جب اگر آپ دیدی کے شانتی کے لفظ استعمال کریں گے, یا ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ڈرامہ دیکھا, اس میں 2 بہنیں کالج سے گھر آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جلدی سے کپڑے بدل لو, کہ امی نے دیکھ لیا کہ اگر ہولی کے کپڑے ہیں خراب ہو گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی. ہم کیا کر رہے ہیں, کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ کالج میں ہولی کھیلی جا رہی ہے, یا آپ شانتی اور دیدی اور گھر جمائی اس طرح کی بات کر, کیا ہو کیا رہا ہے؟ اور آپ اس میں کس حد تک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہوں یا نوٹس کرتا ہوں تو میں تو ضرور جو بھی, دوبارہ وہی کہوں گا, جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے ضرور بات کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے آپ کی اپنی ایک انفرادیت ہے, آپ کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے. وہ جو میں بھی پیچھے بات کر رہا تھا نا آپ سے, جو اتنی لمبی میں نے تمہید باندھی تھی, ہم نے اپنا آپ نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ ایک شعر ہے, اپنے مسکن سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. کیا بات کہی آپ نے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ویری ٹرو, ویری ٹرو, صحیح. تو آپ نے اپنا آپ نہیں چھوڑنا ہے. یہ بات دیکھیے سم ہاؤ ہمیں ہمارے اندر کام کر کر کے یہ شعور پیدا ہوا. بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ ایکسپوجر, جس سے بڑی ساری ذمہ داریاں آپ خود لیتے ہیں کہ نہیں یار میں ہوں, میں جواب دہ ہوں, میں ان چیزوں کو دیکھوں گا, میں نے یہ کرنا ہے. تو جو نہیں ہے, ظاہر ہے کچھ ہمارے سینئرز تھے جو ہمیں ہیمرنگ کرتے رہتے تھے یا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے تھے. اب بینگ اے سینئر پرسن مجھے لگتا ہے میری ذمہ داری ہے. تو میں اگر کبھی کسی کو دیکھتا ہوں یا وہ لوگ جو کہ ظاہر ہے انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ چاہیے, مطلب میں یہ سوچتا ہوں اتنے ٹائم میں میں نے کیا انڈسٹری کو اچھے ایکٹر دیے, میں نے بڑے ایکٹر دیے. تو اسی طرح ہمیں کیمرہ مین بھی چاہیے, ہمیں اچھے ڈائریکٹرز بھی چاہیے ہیں, ہمیں بہت سارے ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ چاہیے. تو وہ ہم نے ہی تیار کرنے ہیں. اور سم ہاؤ ایک تو آپ کا انر ہوتا ہے نا, جس سے آپ خود اپنے آپ کو کراس چیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی استادوں کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں بار بار, کہ نہیں یار دیکھو یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم نے کرنا ہے. تو میں اگر کہیں دیکھتا ہوں تو میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اس بات کو, میں ضرور سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے, آپ کی اپنی
ایک زبان ہے. آپ یہ اردو ڈرامہ سیریل بنا رہے ہیں, منگلش نہیں بنا رہے ہیں, یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. مگر ہماری کوشش ہوتی ہے, لیکن جیسے آج کا ڈرامہ ہے, کوئی ایسا کردار ہو جس سے ہماری اردو میں کہوں, یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ذرا جو سم ٹائمز ہوتا ہے نا, آپ ایک لفظ اس طرح کا استعمال کروا دیتے ہیں کہ لوگ کو ریکال ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس کا مطلب تو یہ تھا, تو وہ آپ ٹھیک کروا دیتے ہیں. لیکن ہم ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی کنیکٹیوٹی جب بنتی ہے, جب وہ ریئلسٹک لگے, سم ہاؤ آپ کو لگے کہ اس طرح آپ بھی بات کرتے ہیں یا آپ کے ارد گرد والے لوگ بات کرتے ہیں, آپ کی بات اب ہو رہی ہے, لائک آپ کی بات ہو رہی ہے. اب جیسے اگر میں ایک بہت عام سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم اگر چائے پیتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاتھ کی چائے پی کے مجھے, وہ آپ بہت اچھی چائے بناتی ہیں, یہ چائے پی کے مزہ آ گیا. ہم شکریہ. کبھی یہ, بہت شکریہ, ہاں لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کی چائے سے میں بہت لطف اندوز ہوا. ہاں. تو کوشش ہوتی ہے ہماری, اگر کبھی کبھی ایک آدھ رائٹر نے اس بات پہ بھی ہمیں کہا کہ یار میں نے تو اتنی مشکل سے لکھا تھا لطف اندوز, تو بات وہ نہیں, بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ جو ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے نا ویور کا اپنے پروجیکٹ کے ساتھ, ناظرین کا اپنے ڈرامے کے ساتھ, ہاں وہ ہمیں جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ایسی چیز سے کہ نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ کیا بات کر دی انہوں نے, یہ کیسے بات کر دی انہوں نے. تو بس میری کوشش ہوتی ہے, میں اگر میں کہیں دیکھتا ہوں تو میں بالکل آپ کے بالکل برابر میں کھڑا ہوں, میں سامنے والی پارٹی میں نہیں ہوتا. اچھا, دوسرا نا آپ نے بھی جو بات کی کہ جیسے رائٹر نے لکھا کہ میں لطف اندوز ہوا اور بعد میں جملہ بدل دیا گیا, تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بیچارہ رائٹر تو اتنے اس سے لکھ رہا ہے کہ کتاب چاں, لیکن اگر پڑھنے والا اس کو کتا بچہ پڑھ لے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے احساس کب ہوا کہ میری اردو صحیح ہونی چاہیے, میں نے آپ کے اوپر نہیں کہا. سنیں, یہ بات تو میں نے کسی سے کہی بھی نہیں ہے اور اپنے کسی انٹرویو میں نہیں کہی ہے. میں آپ میٹرک میں ہمارے ہاں اردو نصاب میں ایک سفر نامہ ہے, ایک دن بیجنگ پیکنگ یونیورسٹی کے ساتھ. تو وہ اس کے بیچ میں مجھے سر نے کھڑا کر دیا کہ ریڈنگ کریں. پورا پڑھتا رہا اور اس پہ نہ تشدید تھی, نہ پیش تھا, نہ زیر تھا, نہ زبر تھا. اور جب اس میں لکھا انہوں نے کہ جب ہم اردو یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو جاتے ہی ہمارے ہاتھ میں ایک پکڑا دیا گیا. تو اب ایک کے بعد جو ہے وہ میں خاموش تھا. اچھا, میں وہ بچہ ہوں جو مطلب رہا ہوں جو اردو میں جس کے بہت اچھے مارکس آتے تھے, تو میرے اردو کے ٹیچر خاص طور پہ بڑا خوش تھے میرے سے. تو چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, مگر خیر میں سمجھ ہی نہ آئے, کچھ دیر تک چپ رہا. تو میرے سر نے مجھے دیکھا, پھر ادھر دیکھا, پھر ادھر دیکھا. انہوں نے کہا پڑھیے نا آگے. میں نے کہا جی یہ تو انہوں نے پھر کتاب کھول کے دیکھا اور پھر انہوں نے بتایا کتابچہ, اور جس طرح سے انہوں نے کتابچہ بتایا وہ مجھے آج تک یاد ہے. آج بھی ویسے تو مجھے اکثر کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ مسنہی اسکرپٹ میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, یا اردو میں یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے. تو ہم جو ہے وہ ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ امجد صاحب جیسے یا پھر میرے وہ جو ہمارے جو اردو کے ٹیچر ہیں, لکیلی وہ کالج میں بھی میرے وہی ٹیچر تھے اور اسکول میں بھی میرے وہی ٹیچر تھے, سر محمد علی صاحب. کراچی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے. تو پھر وہ محمد علی صاحب کو یا پھر کال کرتا ہوں, سر وہ یہ ہے اور اس میں اس طرح ہے, تو میرے حساب سے ٹھیک ہے. تو زیادہ تر ٹھیک ہی ہوتا ہے, لیکن تسلی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مجھے یہ کتابچہ جو ہے نا وہ وہاں سے
याद रह गया और आज आप मैंने मुझे आपको पकड़ लिया। बचपन में ले गई हैं, आप यकीन जाने मैं वही बता रहा हूँ, तकरीबन मैंने जितने भी अपने करियर में 300 400 जितने भी इंटरव्यूज़ दिए होंगे, कभी मैंने ये बात का ज़िक्र नहीं किया। चले बहुत शुक्रिया। जी। लेकिन थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, एक तो मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया और यकीन जाने आपने जो थोड़ा बहुत जो हम इसको टच बेस कर सके इस, क्योंकि ये तो एक बहुत वसी टॉपिक है मेरे ख्याल से ड्रामा निगारी के जी, हवाले से, बिल्कुल। और हमें एक पूरी बाकायदा एक अलग कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है आपके पास भी वक्त कम है और हमारे पास भी लाइक यू नो और भी गेस्ट बैठे हैं। सिर्फ मैं इतना कहूंगी, आपकी बातों से मुझे आज इतना अंदाजा हुआ कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का, और यकीन जानिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और नवाज़िश। सबसे बड़ी चीज ये होती है, कोई भी आर्टिस्ट या कुछ भी बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा इंसान। जिस तरह बेशक। आपने हमारी दावत कबूल की और इतने मुख्तसर वक्त में और अमेरिका आए हुए थे और पूरी टीम को आप लेके आए हुए हैं, उसके बावजूद आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और तब मैं जरा इंशाअल्लाह। मजीद मुश्किल सवालात आपकी नजर करूंगी। जी, आज आप ज़रूर। मिले थे इसलिए मैंने थोड़ा हल्का छोड़ दिया। ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू और सावरे। आपने मेहमान नवाज़ी भी की कि हमारे मुल्क में आए हुए हैं, तो ज़रा ख़्याल रखो, मेहमानों का बिल्कुल, ख़्याल रखना बिल्कुल, चाहिए। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, मैं को होता है ना, थोड़ा ज़र्फ़ दिखाना पड़ता है। चलिए बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर जनाब मोहसिन तलत साहब। जैसा मैंने कहा, हमारे हर सेगमेंट इसमें 3 सेगमेंट होंगे इसमें। एक अभी हमने डायरेक्टर से मुलाकात की, अब हम अपने अगले मेहमान से मुलाकात करेंगे जो कि अदाकार भी हैं, जो कि एक राइटर भी हैं, एक मुसन्निफ़ भी हैं और एक शायर भी हैं। वेलकम बैक जी। अभी जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर हम ड्रामा देखते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन राइटर, एक बेहतरीन हिदायतकार और कुछ बेहतरीन अदाकार होने चाहिए, तभी जाके खूबसूरत और एक लाजवाब ड्रामे का जन्म होता है या हम हमें देखने को मिलता है। अब हमारे इस सेगमेंट के उर्दू ड्रामा निगारी के अगले मेहमान, मैं उनका तारुफ करा दूं। बेहतरीन मुसव्विर, बेहतरीन अदाकार, हिदायतकार, शायर, जो काम किया गजब का किया, बेगर्ज किया, बेलौस किया। मुसव्विरी की, यानी कैनवस पे रंग बिखेरे तो ऐसे जबरदस्त कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में टॉप 50 की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया। ड्रामे लिखे तो ऐसे कि हॉल में बैठी हर आंख अश्कबार। शायरी की तो कमाल की। फिर उसकी शख्सियत का भरम रख रहा हूं मैं, शीशे की खिड़कियों पे कदम रख रहा हूं मैं। मुस्लिम हूं मैं, नए जहां का मेरा ईमान देखिए। मुस्लिम हूं, नए जहां का मेरा ईमान देखिए। काबे में जाके फिर से सनम रख रहा हूं मैं। शुमाली अमेरिका में 2 स्टेज ड्रामे की हमारी नजर की है, 2 आलमी मुशायरा और हाफ प्लेटन अटलांटा। जिया मोहिद्दीन साहब के शागिर्द और अनवर मकसूद साहब के दस्ते नजर। हम सब आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने उर्दू की जिस तरह खिदमत की, वो यकीन जानिए काबिल तहसीन है। तो मिलते हैं हमारे अगले मेहमान मोहम्मद इनामुल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सदफ, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। सलामत रहिए, खुश रहिए। बड़ा मुख्तसर आपने जवाब दिया, मैं तो और सोच रही थी कि आप कुछ और थोड़ी नहीं, कहेंगे। आपने तारुफ इतना लंबा कराया कि वक्त कम है तो उसका लिहाज रखना जरूरी है। मैंने अभी मोहसिन तलत साहब से बात हो रही थी, उनसे भी मैंने यही कहा कि भाई वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मोहसिन साहब थे टेक्सास में, वो 1 घंटे का टाइम डिफरेंस जो था वो, अच्छा मैं 10 बजे से लॉग इन करके बैठी हूँ, वो गायब। मैं कहीं कहाँ रह गए, तो पता चला उनके यहाँ तो बेचारों के 9 बज रहे थे। पर आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोई लेकिन बात ये कि इनाम साहब, बात करते हैं आपकी ड्रामा निगारी के हवाले से। नहीं। आपका आपने लाइक बहुत ही कम उम्री से ड्रामा निगारी और मुसव्विरी इन सब की तरफ तवज्जो दी, तो ये ड्रामा निगारी का शौक कब हुआ और कब शुरुआत हुई इसकी?
ड्रामा निगारी का शौक जो है वो मुझे वाक़ई में बचपन से ही ये अमूमन लोग जवाब देते हैं, जिससे भी आप सवाल किया जाए, लेकिन ये कि मैं एक पोलियो का पेशेंट हूँ और ख़ास करके मेरी जो सर्जरी हुई थी 11 साल की उम्र में, उससे पहले मैं इस काबिल नहीं था कि बच्चों के साथ खेल-कूद कर सकता। तो हमारी जो आर्ट टीचर थीं वो मुझे मुसव्वरी भी सिखाती थीं और ड्रामा निगारी भी सिखाती थीं। तो तकरीबन 5 साल 6 साल की उम्र से जो है वो मुझे मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये ज़र्फ़ हासिल हुआ कि ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना कि जिनसे ये सब चीज़ें मैं सीख सकूँ। तो ये बताइए कि और मुसव्वरी भी आपने उसी वक़्त से शुरू करी जब आपने ड्रामा निगारी का या ड्रामे की तरफ ध्यान दिया? मुसव्वरी प्रोफ़ेशनल मुसव्वरी जो है वो सन 2000 से मैंने शुरू की, तकरीबन तो 22 साल हो चुके हैं अब। उससे पहले मुसव्वरी चलती थी, लेकिन प्रोफ़ेशनल बेसिस पर नहीं चलती थी। एमेचर बेसिस पे चलती थी, नौकरी साथ चलती थी, वक़्त नहीं होता था, तो जितना हो सकता था उतना किया जाता था अपने शौक के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए। लेकिन ये कि बाकायदा तरीके से स्टूडियो लेकर काम जो है वो मैंने सन 2000 से शुरू किया। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए आपका इतना वसी तजुर्बा है, तो अगर जैसे हमारी आलमी कॉन्फ्रेंस है, इसमें मुख्तलिफ हमारे सेगमेंट्स चल रहे हैं, इसमें हम कुछ लोग गज़ल पे बात कर रहे हैं, शायरी पे बात की जा रही है, मकाले पढ़े जा रहे हैं और तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा निगारी के हवाले से। तो ये बताइए कि असल में ड्रामा निगारी का आगाज़ कैसे हुआ और इसके हमारे कल्चर पे, हमारे माशरे पे क्या असरात हैं? देखिए, लफ्ज़ ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान से तकरीबन तमाम और ज़बानों में शामिल हुआ, उर्दू समेत। और लफ्ज़ ड्रामा जो यूनानी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि कुछ करके दिखाना। यानी कि सिर्फ़ लिखने-लिखाने का नाम ड्रामा नहीं है, बल्कि उसको बाकायदा एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक तरीक़े से एक ऑडियंस के सामने जो है पेश करने का नाम जो है वो ड्रामा है। तो ये सिन्फ़ जो है वो हमारे बरसग़ीर हिंद-ओ-पाक में बहुत देर में आई और जब आई उस वक़्त यूरोप में जो है वो ये सिन्फ़ जो थी वो एक अपने उरूज पर थी। चाहे वो इंग्लिस्तान हो या दूसरे ममालिक हों, और उसी से मुतासिर होकर जो है वो हमारे लिखने वालों ने भी जो है इसको अपनाया। जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें जब वाजिद अली शाह नवाब अवध के नवाब थे, तो उनके ज़माने में जनाब आगा अमानत साहब एक हुआ करते थे, जिन्होंने पहला एक उर्दू का आगा हसन अमानत साहब ड्रामा लिखा इंदर सबा के नाम से। इंदर सबा यानी कि राजा इंदर का समझ लीजिए कि उनका महल या उनकी जगह। और ये एक अरस्तू ने लिखा है कि ड्रामे में 6 चीज़ें होनी चाहिए। मुझे पूरी 6 चीज़ें उस वक़्त याद नहीं है, लेकिन ये है कि जिसमें किरदार भी हों, मकालमे भी हों, प्लॉट भी हो, मौसीक़ी भी हो, और 2 चीज़ें और थीं। तो उन्होंने तमाम 6 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक ड्रामा लिखा, जो एक निहायत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस थी और सबसे पहला ड्रामा था ये जो उर्दू का लिखा गया। 1853 में मेरे ख़्याल में ये पेश किया गया था नवाब साहब की हवेली में, अच्छा। और 2-3 साल तक कई दफ़ा पेश किया गया। उसके बाद जिसका ज़िक्र हमारी तारीख़ में इतना नहीं होता, लेकिन हमें करना चाहिए कि पारसी थिएटर ने उर्दू ड्रामे को अपनाया, और सारा जो फ़रोग़ मिला तकरीबन 1850 से लेके 1950 तक उर्दू ड्रामे को, वो पारसी थिएटर की वजह से मिला। और पारसी थिएटर के अंडर तकरीबन 250 ड्रामा कंपनीज़ थीं, जो तमाम बरसग़ीर हिंदुस्तान में, बल्कि ईरान, तुर्की में भी जाकर जो है परफ़ॉर्म किया करती थीं। वाओ! और उनका बहुत बड़ा किरदार है, जिसका ज़िक्र हमारी तारीख़ में इतना नहीं मिलता, जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी मौका मिले उनका नाम लिया जाए। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें फिर काम किया। सज्जाद ज़हीर साहब हुए, मुन्नू भाई हुए, बानो कुद्सी, अशफ़ाक़ अहमद, हसीना मोइन, शोएब हाशमी, ताज हैदर साहब और ज़ाहिर अनवर मक़सूद साहब, और इसके अलावा कोई और नाम। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम मेरे ख़्याल में
اس سے پہلے رہا وہ جناب آغا حشر کاشمیری صاحب، آغاز کشمیری کہ بالکل. اگر اردو کا شیکسپیئر اگر کسی کو کہا جائے تو وہ ہے یقیناً جتنے لوگوں نے آنے والوں نے کام کیا وہ انہی کے پیرائے پہ انہی کی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا. یہ تھوڑا سا تاریخی پس منظر اگر میں نے آپ کا جواب صحیح دیا تو یہ چلا. تو آپ کا دوسرا سوال یہ تھا اسی میں کہ یہ کس طرح ہمارے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، یہ ڈراما کا کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، یہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے ڈرامہ جو ہے نا وہ اس لیے ایجاد کیا گیا تھا کہ اسے زندگی کی نقل سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی کی عملی تصویر بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیز ہم اصل میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، اس کو کسی ایک اچھے طریقے سے آڈینس کے سامنے پیش کیا جائے، اسٹیج پر دکھایا جائے یا کسی اور پلیٹ فارم پر دکھایا جائے. اس طرح ٹیلی ویژن کو ہم نے بہت استعمال کیا اسٹیج کے لیے، تو اسی لیے اسٹیج سے بھی جو ہے ڈرامے کا تعلق بہت گہرا رہا ہے. تو ہماری زندگی پہ جیسا منٹو کے افسانے ہیں، تو انہوں نے وہ چیزیں لکھی جو ہم واقعی محسوس کر رہے تھے اور ایکسپیرینس کر رہے تھے اپنی لائف میں، لیکن لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. تو ڈرامہ جو ہے نا ایک بڑی اگریسو صنف ہے کہ جس کو استعمال کر کے ہم زندگی کی وہ چیزیں، حقائق جو واقعی ہو رہا ہے اس کو ہم سامنے لا سکتے ہیں آڈینس سے، اور پھر اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے مستقبل میں. دو باتیں اس سے میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جہاں اتنے بڑے سارے ڈرامہ نگاروں کا نام لیا، بانو قدسیہ کا، اشفاق صاحب کا، ان لوگوں کا، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے ایک ان کی جگہ کوئی لے نہیں پا رہا ہے. ایک اتنا بڑا خلا ہوتا جا رہا ہے، اتنا بڑا گیپ ہو رہا ہے اس چیز میں، تو ہم اس کو کیسے، کیا ہمارے پاس اچھے مصنف نہیں ہیں، رائٹرز، ہمارے پاس اچھے ڈائریکٹرز نہیں ہیں، ایکٹرز نہیں ہیں، کیا کس چیز کی کہاں کمی ہے؟ یا ہم صرف کمرشلائز ہو کے سوچ رہے ہیں، یا ہم صرف کمرشل اس کے لیے سوچ رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، چاہے اس کی وجہ سے ایک پورا معاشرہ یا پوری ایک نسل تباہ ہو جائے. کہاں کس چیز کی کہاں غلطی ہے یا کہاں کمی ہے؟ آپ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کمرشلائز بزنس، پیسہ جو ہے وہ سب چیز کو سپرسیڈ کر گیا ہے، اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سطحی لیول کی انٹرٹینمنٹ جو ہے، میں پھر سے کہوں گا کہ سطحی لیول کی انٹرٹینمنٹ جو ہے پرووائڈ کی جائے، اور اس سے جو ہے نا جتنا پیسہ کمایا جا سکے وہ کمایا جا سکے. خاص کر کے سٹیج جو ہے نا، ٹیلی ویژن تھوڑا سا میں کہوں گا اس میں کچھ بھی لکھنے والے اب بھی موجود ہیں جو کر رہے ہیں، اور سٹیج پر بھی بہت کم لوگ ہیں جو اچھا کام ہے. اب ظاہر ہے انور مقصود صاحب میں ان کے بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جو سبق آموز ہیں اور واقعی جو جن کو دیکھ کر جو ہے نا کچھ انسان حاصل کرتا ہے. تو یہ سطحی لیول پر ڈرامے کو پچھلے 25-30 سال سے لا کر جو ہے نا صرف ایک، اور میں نہیں کہتا کہ اس کی ویلیو نہیں، اس کی بھی ویلیو ہے کہ آپ عوام الناس تک جو ہے نا ایک کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ پہنچا رہے ہیں، لیکن کوالٹی پروڈکشن جو ہے، جو کہ اچھی تحریریں ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے پیش کرنی چاہیے، وہ اس کے دیکھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں اور اس کے لکھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں. اور میرے خیال میں دیکھنے والے اس لیے کم ہو گئے ہیں کہ اچھے لکھنے والے بہت کم ہو گئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو اچھی طرح سے لکھا جائے اور اچھی طرح سے پیش کیا جائے تو یقیناً دیکھنے والوں کی تعداد بڑھے گی. آپ کے سوال سے دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. آپ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لکھنے والے، اچھے لکھنے والے کم ہو گئے ہیں، تو بات وہیں آ جاتی ہے کیونکہ ہر کوئی چاہ رہا ہے سستی شہرت اور پیسہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ وہی لکھ رہا ہے کہ جو بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، اس نے کہا بھائی یہ ڈرامہ جو ہے یہ اتنا اس کے ویورز ہیں یا اتنی اس کی پبلسٹی ہے تو میں بھی اسی پیٹرن پہ لکھوں، رائٹ. آپ نے یہاں امریکہ میں جو 2 بہترین ڈرامے دیے اسٹیج کو، ایک تھا 2 عالمی مشاعرہ اور دوسرا ابھی پچھلے سال آپ نے کیا ہاف پلیٹ ان اٹلانٹا، جس میں آپ کا مرزا کا رول تھا، ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں ڈراموں کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ پیغام دینا چاہتے تھے؟ بھائی آپ بھی کوئی مزاحیہ ڈرامہ لکھ لیتے، کوئی سطحی سی مزاحیہ سی گھٹیا سی کامیڈی کر لیتے، 4-5 طرح کے آپ ایسی آرڈنری سے آرٹسٹ لے لیتے. آپ نے اتنا تردد کیوں کیا، اتنی گہرائی میں کیوں گئے؟ آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ کسی نے کہا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آسان کام کرتے ہیں اور
بڑی آسانی سے کریڈٹ لے لیتے ہیں، اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل کام کرتے ہیں اور کریڈٹ کی فکر نہیں کرتے. اور یہ بھی کہا تھا کہ دوسری قسم کی جو ہے اس میں کمپٹیشن کم ہے، تو اسی لائن میں رہو. تو میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کام کی جو کیا جائے نا وہ واقعی ایسا کیا جائے جو ذرا ہٹ کر ہو، کہ جس سے واقعی کچھ سبق آموز بھی ہو، اور کوئی اچھا ہنسنے ہنسانے کی بات، مزہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بن گیا، اور بننا بھی چاہیے کیونکہ اتنی مشکلات ہیں، اتنے مسائل ہیں، تو تھوڑا ہنس لینا اچھی بات ہے. تو اگر آپ دونوں ڈرامے دیکھیں، مزاح میں بھی تو معیار ہونا چاہیے نا. جی ہاں بالکل صحیح. تو دونوں جو ڈرامے تھے اس میں ہنسنے ہنسانے کا کام خاصا تھا، کافی قطعی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معیار رکھنے کی کوشش کی گئی تھی. اور ہمارا خاص کر کے میرا اور ہماری جو ٹیم پورے، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم 1500-2000 لوگ بھی جمع کر سکتے تھے ڈرامہ دکھانے کے لیے، لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم 300-400 ایسے لوگ رکھیں جو واقعی معیار پر جو ہے غور کرتے ہوں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. اور جب وہ دیکھیں گے تو آپ پھر جا کے 4 لوگوں سے بات کریں گے، تو پھر آپ کی بات آگے بڑھے گی، اور اسی طرح سے آپ معیار کو عوام الناس تک پہنچا سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو ہمارا لیٹسٹ ڈرامہ تھا ہاف پلیٹ ان اٹلانٹا، اس کو تقریباً 6-6.5 ہزار لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھا. اور جو مجھے زیادہ تر وہاں سے فیڈ بیک ملی وہ مجھے ناروے، ڈنمارک، انگلینڈ، آسٹریلیا، ان ممالک سے زیادہ ملی، امریکہ آف کورس، کینیڈا، بنسبت پاکستان کے. تو مجھے یہ دیکھ کر احساس ہوا کہ ایسے پاکستانی جو خاص کر کے 25-30 سال پہلے پاکستان، 40 سال پہلے پاکستان چھوڑ کر آ گئے ہیں، ان کے ذہنوں میں معیار کی ویلیو جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اور وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اب چونکہ ہم شمالی امریکہ میں رہتے ہیں اور ہمارا آڈینس جو ہے وہ یہاں امریکہ کا ہے، تو ہمارے لیے یہ تھوڑی سی ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں کے دیکھنے والوں میں سمجھ بوجھ زیادہ ہے، شوق زیادہ ہے، تربیت زیادہ ہے، تھوڑی سی ایجوکیشن بھی زیادہ ہے. تو میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. تو ہمارے لکھنے والوں کو اگر یہ کوشش کی جائے، وہ اگر کوشش کریں کہ لکھنے میں معیار کا خیال رکھیں، اور ذرا اس میں محنت زیادہ لگتی ہے، اور اس کو پیش کریں، تو یقیناً یہ چیز آگے بڑھے گی. 2 باتیں اس سے. دیکھیے، ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو بڑی پذیرائی ملی مختلف دنیا کے مختلف ملکوں سے، ناروے سے، اور لیکن آف کورس امریکہ سے، ہر جگہ سے. تو اس سے یہ بتائیے کہ جو آپ کا فیڈ بیک رہا، لوگوں نے دیا، کسی نے آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دوسرے شہروں میں بھی آ کے اس ڈرامے کو کیجیے؟ دیکھیں نا، امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں بے شمار اردو کی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے یہ ابھی عالمی اردو کانفرنس بھی منعقد کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اردو ادب کے لیے یا لٹریچر کے لیے یا کلچر کے لیے کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے، کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ آ کے دوسرے اسٹیٹس میں بھی اس کو پریزنٹ کیجئے؟ کیونکہ وہ ایک بڑا تھاٹ فل تھا پورا اسکرپٹ جو تھا. یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ کیا خالی صرف باتیں کرتی رہتی ہیں، یا واقعی میں ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو شاید میری یہ بات جو اس عالمی کانفرنس کے آرگنائزرز ہیں ان تک پہنچے، اور وہ شاید اس بارے میں سوچیں کہ بھی پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا چاہیے. میں بھی بہت میرا آخری پروگرام ہوگا اس اردو کانفرنس کے لیے، لیکن جواب ضرور دیجیے. میں بھی بہت امید رکھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے جو ہے نا یہ بات صحیح لوگوں تک پہنچے. ہمیں تقریباً ہر بڑے شہر سے امریکہ کے دعوت آئی، لوگوں نے دیکھا. تو نیو یارک، لاس اینجلس، ہیوسٹن، ڈیلس، سان فرانسسکو، لاس اینجلس، ان تمام شہروں سے دعوت آئی کہ آپ اپنی ٹیم کو لے کر آئیں اور یہ پلے ہمارے یہاں بھی کریں، ہم سارا انتظام کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹیم میں 15 لوگ سب ملا کے شامل ہیں. ایک سٹیج پورا ہم نے تیار کیا، اسے بڑا خرچہ آیا اور اس کا وزن بہت ہے. تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ایک ضرور کریں، اور ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ جب کوئی اردو کے نام پر پروگرام ہوتا ہے، خاص کر کے ادبی پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں چند شعراء کو بلا لیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 90%، 95% پروگرام جو ہیں وہ مشاعرے ہوتے ہیں. تو اس میں بلا لیا جائے اور ایک ہال میں بٹھا کر جو ہے نا وہ ایک محفل منعقد کی جائے، جو کہ اچھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا جتنا خرچہ آتا ہے اس کے مقابلے میں ایک اس طرح کا ڈرامہ کرنے کا خرچہ جو ہے بہت زیادہ ہے.
تو اس طرح سے لوگوں نے آفر ڈیفینیٹلی کی، لیکن یہ کہ ہم کچھ کر نہیں پائے، کچھ ہماری کمزوری بھی سمجھ لیں، کچھ کہ اور کچھ ان کا انتظام یہ کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے، اس کو ملا جلا کر جو ہے نا یہ چیز ہوئی. لیکن دعوت ہمیں ڈیفینیٹلی ملی، اور ابھی بھی کالز آتی ہیں کہ آپ ابھی ہم نے ڈرامہ دیکھا، آپ ہمارے شہر میں آ کر کریں. اس کے علاوہ ہمیں یورپ سے بھی کالز آئیں کہ آپ اپنی ٹیم لے کر آئیں، اور خاص کر کے آسٹریلیا جیسے ملک سے کہ آپ اپنی ٹیم لے کر آئیں اور یہاں پر کریں. یہاں پر ہم 1000 آدمی کا انتظام کریں گے، 1500 آدمی کا انتظام کریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی ہمیں چند ڈرامے اور کرنے چاہیے اٹلانٹا شہر میں یا امریکہ کے کچھ اور بڑے شہروں میں، اور ایک اچھی طرح سے قدم جمانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے پھر ہم ایک سے زیادہ ٹیم ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہمارے کم سے کم 30-35 لوگ 40 لوگ ایسے ہیں جو روٹیٹ کر سکیں. لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، کووڈ کا زمانہ ہے، اگر تو ہمارے پاس ریپلیسمنٹس ہونے چاہیے. وہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوں تو پھر ہم اس ٹیم کو لے کے سفر کرنا شروع کریں. یا پھر لوگ ہمارے یہاں خرچہ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان پاکستان سے ٹیمز آتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی، اور اس کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کیونکہ وہ سطحی لیول کا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. اس کو عوام الناس جو ہے وہ ایک طرح سے خاص کر کے پسند کرتی ہے جا کے دیکھنے کے لیے. تو ویسا خرچہ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی توجہ اپنی تہذیب کی طرف بھی دیں اور معیاری کاموں کی طرف بھی دیں. اور ہم کوئی اس کام میں اس لیے شامل نہیں ہے کہ ہم پیسہ بنائیں جس طرح سے لوگ کرتے ہیں. ہم تو یہ جو پیسہ بنتا ہے آپ جانتی ہیں کہ ہم چیریٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ابھی بھی جو ہاف پلیٹ ان اٹلانٹا کے نام سے ڈرامہ کیا تھا، جو پیسہ بچا وہ ہم نے انور مقصود صاحب کے نام سے اور ایک اور نام سے 2 اسکولوں کو پاکستان میں نئے اسکولوں کا انعقاد کیا اس سے. تو اس میں شامل ہوں اور تھوڑا سا خرچہ جو ہوتا ہے اس کو اٹھائیں تاکہ ہم دوسرے شہروں میں اس ٹیم کو پوری لے کر جا سکیں. بالکل، بہت اچھا آپ نے بات کری. 2 باتیں نام صاحب، آپ کہیں گے میں ہر بات سے میں 2 بات نکال لیتی ہوں کیونکہ آپ کی بات اتنی یقین جانیے مستند ہوتی ہے اور اتنی لائک اس میں تھاٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے بار بار سوال آتے رہتے ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی. تو ہو سکتا ہے شاید یہ میرا پہلی عالمی اردو کانفرنس کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ اس کے بعد تو آرگنائزرز مجھے نہیں آنے دیں گے کوئی بھی ٹاک شو لے کے یا کسی سے بات کرنے کے لیے. خیر مذاق کی جگہ. لیکن یہ بتائیے کہ آپ آگے بھی کوئی نیا ڈرامہ لکھ رہے ہیں یا آپ شمالی امریکہ میں اردو ڈرامہ نگاری کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ اسٹیج کے حوالے سے، تھیٹر کے حوالے سے ہم شمالی امریکہ میں کہاں کھڑے ہیں تھیٹر کے حوالے سے اردو ڈرامہ نگاری میں؟ بہت دیکھیں، یہ سب سے اچھا سوال آپ نے تمام سوال اچھے کیے، لیکن یہ سب سے اچھا سوال تھا. شکریہ. میں ہمیشہ اچھے سوال کرتی ہوں، آپ سنتے نہیں ہیں. بے شک. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم کو 2 چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. ایک ہے اردو زبان اور ایک ہے اردو تہذیب. تو اردو زبان جو ہے وہ چاہے ہم اس کا استعمال مکمل طریقے سے کر پائیں یا نہ کر پائیں، اردو تہذیب کا استعمال ہمیں مکمل طریقے سے کرنا چاہیے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کے اندر شامل کرنا ہے کہ ڈرامہ نگاری کے اندر اردو ڈرامہ نگاری، جب میں کہہ رہا ہوں تو اردو زبان ضروری نہیں ہے، اردو تہذیب ڈرامہ نگاری جو ہے نا اس میں بچوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. تو پھر ہم یہ اگلی جنریشن کو ٹرانسفر کر پائیں گے اور اپنی تہذیب کو مزید جو ہے ہم آگے اپنی نسلوں میں، جو شمالی امریکہ میں رہنے والی نسلیں ہیں ان میں ہم آگے بڑھا سکیں گے. تو میری کوشش یہ ہے کہ اب جو نئے 3 یا 4 ڈراموں پہ میں کام کر رہا ہوں اس وقت، اس میں 2 کم سے کم ایسے ہیں جس میں ہم نئی نسل کو شامل کریں، اور بے شک وہ اس کے ساتھ اس میں اردو کے علاوہ انگریزی کا بھی استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات جو ہے وہ اردو تہذیب کی ہو، ہماری ہو، اور وہ ہمارا کلچر، وہ ویلیو سسٹم دکھایا جائے جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ شمالی امریکہ کی آڈینس کے لیے کم سے کم ایسی چیز آگے بڑھائی جائے جس میں اردو تہذیب جو ہے اس کو پرائرٹی دی جائے، چاہے اردو زبان کو نہ بھی دی جائے. بہت شکریہ انعام صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت بات کہی تہذیب کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، خاص طور پہ نئی نسل کے حوالے سے. آپ کی جو کوششیں ہیں نارتھ امریکہ میں اردو کے لیے یقین جانیے قابل تحسین ہیں. اور سب سے بڑی بات، آج آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم مزید آپ کے اسٹیج ڈرامے اس طرح کے اتنے معیاری
स्टेज ड्रामे देखते रहेंगे जो शायद थोड़ी बहुत हमारी तहजीब को, हमारी सकाफत को, हमारी जबान को जिंदा रख सकें। मैं एक शेर आपकी नजर करती हूँ और फिर आपको इजाजत दूंगी कि अभी तहजीब का नोहा नहीं लिखना, अभी वाह तहजीब का नोहा नहीं लिखना, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। क्या बात है, बहुत तो खूबसूरत। इनाम साहब इंशाल्लाह आपसे अगर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस वालों ने दोबारा हमें वक्त दिया और मुझे होस्ट करने दिया तो कुछ और जरा तल्ख किस्म के सवालात आपसे मैं करूंगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये कि आज वक्त महदूद है और हमारे पास एक और हमारे मेहमान अगले मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। इंशाल्लाह आपके हम मजीद ड्रामे आपके देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। तो नाज़रीन, अभी आपने मोहम्मद इनामुल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्टेज ड्रामा निगारी के नाम से एक बहुत बड़ा नाम है। और अगर आपने नहीं देखे हैं उनके ड्रामे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको इट्स जस्ट लाइक वेरी प्रोवोकिंग, लाइक यू नो एक नया नजरिया आपको देंगे। तो चलिए हम अपने इस उर्दू ड्रामा निगारी के सेगमेंट के आखिरी मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। एक बार फिर मैं हूं आप सबके साथ। अभी जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम हमारे इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के ड्रामा निगारी के सेगमेंट के 3 मेहमान हैं। आपने हमारे बेहतरीन डायरेक्टर मोहसिन तलत साहब से मुलाकात की, आपने शुमाली अमेरिका में स्टेज ड्रामा निगारी के हवाले से मोहम्मद इनामुल्लाह के ख्यालात जाने। अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की कि जिन्होंने हर जगह अपनी शख्सियत का, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। स्टेज, फिल्म, टीवी और रेडियो, हर जगह आपने अपनी आवाज का जादू जगाया। बेहतरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर रहे। उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों में आपने बेइंतहा खिदमत अंजाम दी। 2 अवार्ड आपकी नजर हुए, लाइफ, कैमरा, एक्शन, एंजल्स विद इन के हिदायतकार और इसके अलावा पाकिस्तान के स्टेज के हवाले से, फिल्म के हवाले से, ड्रामा के हवाले से, हिदायतकारी के हवाले से एक बहुत अहम और मोतबर नाम आज हमारे साथ मोहतरम जनाब नूर नगमी साहब। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हैं? मैं तो आपसे बात करने से पहले ही डर गई थी, क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि आपने जनाब सुल्तान राही साहब के साथ फिल्म में काम किया है और वहां आपने जौहर दिखाए हैं और खुशबू और तराना जैसी फिल्में आपकी नजर हुई थी, तो मैं तो वैसे मैंने कहा ऐसा ना हो आते ही पूछ लें कि तू मैंने नाल प्यार कर। नो, तू मेरे नाल प्यार कर, राइट? मैंने सही बोला? तू मेरे नाल प्यार कर, तू मेरे नाल प्यार कर। तो मैं तो सुल्तान राही साहब का नाम सुनते वैसे ही इतना रिजर्व डर के बैठी हुई थी कोने में। अच्छा, नहीं मैं एक बात बताऊं आपको। जी जी जी। वो फिल्म में जो कुछ भी थे वो एक अलग बात है, लेकिन इतने नफीस, इतने हम्बल आदमी थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वाह वाह जी वाह। यही तो बातें हैं जो पुराने लोगों की, पुराने लाइक यू नो कि जो हमें याद आती हैं। ये बताइए, खैर मैंने सवालों का सिलसिला तो अलग रखा था, लेकिन जब आपने सुल्तान राही साहब से हमने बात शुरू करी है तो उसी से बात कर लेते हैं कि आपका जो ये सफर है, ये ड्रामा, स्टेज, फिल्म, टीवी, हर चीज पे आपने लाइक यू नो दस्तरस हासिल की हुई है। तो आपका ये जो 4 दहाइयों का सफर है जिसमें आप सुल्तान राही साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब और कवि साहब, इन जैसे बड़े लोगों के साथ काम किया, और आज अपने इस जर्नी में आप इन आर्टिस्टों को क्या देखते हैं? उस वक्त के आर्टिस्टों का मयार और आजकल के आर्टिस्टों का मयार क्या है? देखिए, पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, मैंने सन 2000 के बाद वहाँ काम नहीं किया। उससे पहले टीवी पे बहुत काम किया, कराची टीवी से अनवर मकसूद साहब के साथ बहुत से ड्रामे किए। अच्छा। लेकिन मेरा सफर जो है वो बहुत ही अब तो पुराना हो चुका है। लाहौर रेडियो, ओल्ड इज गोल्ड।
लाहौर रेडियो से मेरा सफर शुरू हुआ। अच्छा। और उसके बाद जब टीवी लाहौर में शुरू हुआ 1964 में, तो बच्चों का जो पहला ड्रामा था मैं उसमें था। अरे वाह, ओके। तो फिर टीवी पे बहुत से ड्रामे किए एज ए चाइल्ड स्टार। उसके बाद फिर हम लोग अमेरिका आ गए और 72 में, तो यहाँ कॉलेज के बाद फिर मैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स चला गया। उसके बाद शौक तो यही था कि मैं ब्रॉडवे पे काम करूँगा एंड ऑल दैट, लेकिन उस ज़माने में अभी साउथ एशियन एक्टर्स इन नहीं हुए थे इन सब टीवी और फिल्म और स्टेज पे अमेरिका में। तो मुझे शबाब किरानवी साहब बहुत बड़ा नाम थे एक ज़माने में। शबाब प्रोडक्शन बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। उनके बेटे नज़र शबाब और ज़फ़र शबाब और शबाब साहब मिलके तकरीबन 6 फिल्में साल की बनाते थे। तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि तुम यहाँ आ जाओ और मेरी फिल्मों में काम करो। तो इस तरह मैं 78 में पाकिस्तान चला गया वापस, और पहली फिल्म थी तराना। रानी मेरे साथ थी, बहीर साहब भी थे, मतलब ट्राइएंगल था। उसके बाद फिर खुशबू, उसमें मुमताज़ थी मेरे साथ, उसमें शाहिद भी थे और रानी भी थी। उसके बाद एक पंजाबी फिल्म जैसे आपने कहा सुल्तान अली साहब के साथ शेरुद सुल्तान। अच्छा, शेरुद सुल्तान, ओके। हाँ, उसमें सुल्तान साहब का मैं छोटा भाई बना था, जो वो शहर से पढ़ के आता है गांव में, वो टाइप का बाउ जफर, जिसको आमतौर पे यही इस्तिलाह वहाँ पे कही जाती है कि बाउ जफर टाइप का रोल, तो वो था। फिर एक फिल्म मैंने मिलके शबाब प्रोडक्शन जफर शबाब साहब के साथ मिलके यहाँ अमेरिका में शूट की, वाइट गोल्ड। मोहम्मद अली साहब थे और नन्ना, और फिर वो को प्रोडक्शन थी, उस जमाने में यही हो रहा था। तो वजीरा उसमें थी, श्रीलंका की हीरोइन। तो तमाम तर शूटिंग यहाँ वाशिंगटन में जिसकी हुई थी वाइट गोल्ड की। तो इस तरह से ये सब चलता रहा। फिर हम लोगों ने, अभी ये प्राइवेट प्रोडक्शंस तो नहीं थी टीवी की, लेकिन 1992 में अनवर मकसूद साहब के साथ मिलकर मैंने एक प्राइवेट प्रोडक्शन की, मिर्जा गालिब अमरीका में। अच्छा, ओके। में गालिब कवि साहब थे, और फिर वाशिंगटन बेस्ड जितने भी एक्टर्स थे वो उसमें उन्होंने काम किया। और फिर इस तरह सिलसिला चलता गया, और बेशुमार ड्रामे अनवर साहब के मैंने कराची टीवी से फिर किए। इकबाल क्या नाम था, कासिम जलाली साहब उसके। जैसे आपने वो हाफ प्लेट और इस तरह की जो ड्रामे होते थे ना, उसी तरह के वो सब थे। क्या स्टूडियो थिएटर कहलाता था या कुछ इस तरह का नाम था, 1.5 घंटे का ड्रामा होता था। उसमें बेशुमार ड्रामे, शेरी जोजी, एक थी सफिया, काबिल, और बहुत से ड्रामे थे। फिर मैंने आप ये है कि आपका तो लगता है कि वो है, मैं अभी वो उनसे भी बात करी थी कि एक उम्र गुजारी है इस दश्त की सयाही में। बस ऐसे ही है, अच्छा लगता है और मजा आता है। तो आपने तो जिस तरह आप बता रहे हैं, आपने जिस तरह फिल्म में काम किया और इतने सीनियर लोगों के साथ, तो आपने तो मीडिया का उरूज और जवाल देखा होगा। तो उसके बारे में कुछ बताइए, जो आपकी जर्नी रही, जब हमारे मीडिया का, लाइक फिल्मों का, ड्रामों का, स्टेज ड्रामों का एक उरूज था, और आज क्या हम जवाल की तरफ हैं, या हम स्टिल लाइक व्हाट वी आर डूइंग, हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, अगर तो आप स्टेज ड्रामे की बात करते हैं, मैं ओवरऑल लाइक फिल्म की भी, आप तीनों सब ले लीजिए। फिल्म आ जाती है, मीडिया का जब बात करते हैं, फिल्म भी है, टीवी ड्रामे भी है, रेडियो भी है, हर चीज का अगर आप थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दें, दैट विल बी वेरी नाइस। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों का जो ताल्लुक है वो मुल्की हालात के साथ ही होता है। अगर मुल्क के हालात सही नहीं होंगे तो फिर
ان چیزوں پر بھی اثر ہوتا ہے اس کا، لوگ مانے یا نہ مانے لیکن ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ سیاسی اثر یا سماجی سیاسی معاشی ہر طرح کا جو ہوتا ہے ماحول، اس کا اثر جو انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے یا ڈرامے کی انڈسٹری ہے یا ٹی وی کی ہے، اس پہ ضرور پڑتا ہے. تو وہی کچھ پاکستان میں ہے. شروع میں دیکھیے پی ٹی وی تھا تو چند ڈرامہ لکھنے والے لوگ تھے، وہی لکھتے تھے، اور یہ کمرشل نہیں تھا. کوئی یہ نہیں تھا کہ اگر اچھا ڈرامہ نہیں ہوگا تو کسی کو نقصان ہو جائے گا. تو ہر طرح کے ڈرامے چلتے گئے. لیکن اب جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہوئی ہیں، اس میں لوگوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. کیونکہ میں خود یہ کام کر چکا ہوں. میں نے ڈرامہ سیریز بنائی تھی جنون، یہ 99 کی بات ہے، ابھی یہ چینلز نہیں آئے تھے. تو پی ٹی وی سے میں نے ٹائم بائی کر کے تو یہ چلایا تھا اور بہت کامیاب سیریز ہوئی تھی. اس کے بعد ایک اور ڈرامہ سیریز تھی امریکہ چلو، 36 قسطیں جس کی تھیں، ARY پہ چلی، امریکہ چلو. اور اس میں بے شمار سب بڑے بڑے آرٹسٹوں کو میں وہاں سے لے کے یہاں آتا تھا اور شوٹ یہاں امریکہ میں کرتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اب کمرشلزم ہے، اور جو پروڈیوسر ہے اس کو اگر پیسے اس کے واپس نہیں ملیں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا. تو اس لیے جو ڈیمانڈ ہے پبلک کی، میرا خیال ہے وہ اسی پہ چلیں گے. اب آج کل لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑے عجیب و غریب ڈرامے ہو رہے ہیں یہ پاکستان میں، کہ وہ ایک آدمی اور ایک بیوی اور پھر اس کے ایک بیوی کام ہوتی ہے ڈراموں میں، دو بیویاں یا تعلقات سالی کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات. تو میں نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ نہ دیکھیں تو کون کرے گا اس کو پھر؟ تو نور صاحب بات تو پھر یہ ہوئی نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ کمرشلائز ہو گئے ہیں، ہم صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے ایک نسل برباد ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو جائے. کیونکہ جس قسم کا معاشرہ اور جس قسم کا منظر نامہ ہم ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں، ڈرگز، ڈومیسٹک وائلنس، رائٹ، سوسائڈ، دین آپ کا یہ آ جاتا ہے لائک ایکسٹرا میرٹل افیئرز، یہ ساری کہانیاں. تو ہم یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے، چاہے اس کا اثر ہماری جنریشن پہ کچھ بھی ہو جائے. ارے تو آپ دیکھیے نا لاہور اور کراچی میں جو اسٹیج کے ساتھ ہوا ہے، کتنے خوبصورت ڈرامے لاہور اور کراچی میں ہوا کرتے تھے. کمال احمد رضوی صاحب، انور سجاد، انتظار حسین، پھر کراچی میں خواجہ معین الدین، سلیم احمد صاحب، ان کے ڈرامے ہوتے تھے. بالکل. اس کے بعد پھر جو حال ہوا ہے 80s میں اور 90s میں اسٹیج کا، وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. اب خدا کا شکر ہے کہ کراچی میں سنا کیا ہے، انور صاحب کے ڈرامے آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں جی. اور اپنا ضیاء محی الدین صاحب ناپا والے، یہ سب مل کے پھر سے انہوں نے ریوائیو کیا اسٹیج بڑی مشکل سے. تو لیکن جو کچھ کمرشلزم میں اسٹیج کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ اب ٹی وی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ٹی وی کے ڈراموں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. بالکل. یہ بڑا ویسے ایک المیہ ہے، لیکن یہ کہ اور یہ اتنی لمبی بحث ہے کہ میرا یہ کوشش ہوگی کہ عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے کہ اگلی دفعہ جب ہم کانفرنس کریں تو ہم ایک جگہ بیٹھ کے ہم لوگ اس پہ ڈسکشن کریں، جہاں پہ رائٹرز بھی ہوں، جہاں پہ ڈائریکٹرز بھی ہوں، جہاں پہ پروڈیوسرز بھی ہوں اور ایکٹرز بھی ہوں، کہ بھائی اس کا حل کیا ہے. کیونکہ خالی باتیں بنانے سے ہم لوگ اس چیز کو، کیونکہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ یہاں اپنا اتنا قیمتی وقت مجھے کیوں دے رہے ہیں. ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ بیٹا یا تو کرے گا درد مند یا کرے گا غرض مند. تو اس حوالے سے بہرحال ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے جن ڈراموں کا نام لیا اور تو آپ نے جن آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا، تو جو سینئر آرٹسٹ ہیں اور آج کل کے جو جونیئر آرٹسٹ ہیں، ان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟
دوسرا یہ کہ آپ نے بہت سے جوائنٹ وینچرز کیے ہیں انڈیا کے ساتھ، رائٹ؟ تو اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے یہاں کے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، ایکٹرز کو پروفیشنلی کہاں دیکھتے ہیں، اور انڈین کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں انڈین ڈائریکٹر پروڈیوسر کے ساتھ، تو ان کا پروفیشنلزم، ان کا لیول کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ڈفرنس، کیا فرق ہے؟ دیکھیے، میں بہت لکی فیل کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں بھی کیا، انڈیا والوں کے ساتھ بھی کام کیا، اور ہالی ووڈ میں بھی کام کر رہا ہوں. ہالی ووڈ کو تو خیر چھوڑ دیجیے. جو انڈیا والے ہیں، ایک تو ان کے یہاں پاکستان سے زیادہ پروفیشنلزم ہے. ٹائم جو ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں وہ چیز ابھی نہیں ہے. مجھے ریسنٹلی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ جو ٹی وی کے ڈرامے بن رہے ہیں، کیا لوگ وقت پہ آتے ہیں؟ کیا ڈرامہ جو ہے وہ پہلے سے یاد کرتے ہیں؟ ریہرسلز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں تو باقاعدہ ٹیبل ریڈ ہوا کرتی تھی 3 دن 4 دن. اس کے بعد پھر جا کے ہم لوگ ٹی وی، میں نے تو لائیو ٹی وی ڈرامے بھی کیے ہوئے. اچھا. جی بالکل. لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ موازنہ کرتی ہیں انڈیا اور پاکستان کا، تو دیکھیے پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے انڈیا کے حساب سے. ہماری انڈسٹری ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. صحیح. ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، ان کا بجٹ بہت بڑا ہے. اور جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے پھر پروفیشنلزم بھی اسی طرح سے آتا ہے جس طرح ہالی ووڈ ہے. آپ یہاں اگر 6 بجے صبح کا وقت ہے تو دیٹس مین دیٹ یو ہیو ٹو بی ریڈی وتھ میک اپ 6 o'clock in the morning. تو اس لیے کہ آپ کو پراپر پیسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ٹائم کا ان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے دنوں میں ہمیں یہ سب شوٹنگ ختم کرنی ہے. ہمارے یہاں تو ابھی سنا ہے کہ وہی لوگ 3-4 بجے اٹھ کے آتے ہیں، پھر تھوڑا سا کام کر کے چل دیتے ہیں. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایک ڈرامہ آیا تھا، اس کا نام تھا محبت جائے بھاڑ میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈرامے کا نام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ ڈرامے کا نام ہے. سو اس کے آپ نے جب یہ پروفیشنلزم کی بات کی تو اس میں آپ نے کہا کہ کمپنسیشن اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کمپنسیشن صحیح نہیں ہے تو پروفیشنلزم جائے بھاڑ میں. بالکل ہو جائے گا. کیسے ہو؟ آپ بتائیے مجھے. اگر آپ کو پراپر پیسے نہیں مل رہے ہیں تو پھر ایکٹر بھی ویسے ہی کرے گا آپ کے ساتھ. یا جو بیچارے دوسرے، جو مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے باقاعدہ، کہ جو پیچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہاں یہ تو ہے، اس کا تو بہت برا سلوک ہوتا ہے. کیونکہ پھر وہ اس بیچارے کو، جو ایکٹر ہے جو بھی ہے، اس کو اپنی لائک یو نو زندگی کے لیے، لائک وہ کہتے ہیں نا، اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا اس کو اپنا گھر بھی چلانا ہے. تو کیا پتا وہ 2 نوکریاں کر رہا ہو بیچارہ، کسی جاب سے آ رہا ہو، یا اس کو اس کے اور لائبلٹیز ہوں. تو بالکل صحیح، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارا شاید ہماری کوتاہی ہے، یا ہماری لیکنگ ہے، یا کہاں کہاں کس چیز کی کمی ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ ہم واپس بات کرتے ہیں ڈراموں کی. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جیسے ایک بھی جو کوئی ڈرامہ ہوتا ہے وہ ایک پوری سوسائٹی کو جنم دیتا ہے، پوری سوسائٹی کا آئینہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج کل سب سے زیادہ جس چیز کا فروغ ہو رہا ہے یہاں کے آج کل کے ڈراموں میں، جو آپ ہو سکتا ہے آپ نے سارے ڈرامے نہ دیکھے ہوں، لیکن میں آپ کو بریفلی بتا دوں، جیسے ہم کہاں کے سچے تھے، آزمائش، یہ میرا دل، ہم سفر، ڈنگ، ان سب ڈراموں نے خودکشی کو، سوسائڈ کو بہت بڑھاوا دیا ہے. تو کیا ہم کوئی پازیٹیو حل نہیں نکال سکتے کہ ہم صرف نئی جنریشن کو یہی دکھا رہے ہیں کہ جی آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو آپ مر جائیں، خودکشی کر لیں؟ نہیں تو کیا نہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں خودکشیاں ہو رہی ہیں. نہیں ہو رہی ہیں، بالکل ہو رہی ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم جتنا اس چیز کو ڈرل کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے تو اس سے لگے گا کہ اٹس اوکے، اٹس ویری نارمل. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. میرا خیال ہے کہ صرف اسی پہ ڈرامے شاید نہ بن رہے ہوں، اور بھی سبجیکٹس پہ بن رہے ہوں گے.
देखिए हम लोग जब तनकीद करने पे आते हैं ना तो बहुत ही हम कहीं सुनी पे हम बात करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने तो ड्रामे नहीं देखे, आप कह रही कि आपने वहाँ के सब ड्रामे देख रही हैं आप, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। तो खाली क्या यही कुछ हो रहा है या खाली एक आदमी और 3 बीवियाँ और 4 बीवियाँ या ये सब कुछ यही हो रहा है? इसके अलावा क्या ड्रामे नहीं हो रहे? बात ये है कि अभी मोहसिन साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो ज़ाहिर बात है आपका शुमाली अमेरिका का इतना वसी वो है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दे दूं कि हम लोग जो है ना टिकटॉक वाले लोग हो गए, हमें 15 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर जो है ना वो पूरी कहानी चाहिए होती है, ठीक है ना। अब ये जो ड्रामे हैं ऑफ कोर्स ये इसमें बहुत सी चीजें दिखाई जा रही हैं, इसमें ड्रग्स बहुत फरावानी से दिखाई जा रही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम बहुत जरा कॉमन होता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एडवांस हो गया है, हो रहा है फिर exactly. हो रहा है तो फिर वही दिखा रहे हैं ना। नहीं बात तो वही है ना, देखिए आप दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट। आप एक चीज कॉन्स्टेंटली देखते रहे, कहते हैं ना अगर पत्थर पे पानी पड़ता रहे तो वहां पे सुराख हो जाता है, राइट। अगर आप यही चीज कॉन्स्टेंटली दिखाते रहेंगे तो हम लोग तो या नॉर्मल जो ड्रामा देख रहा है वो तो ये समझेगा इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, राइट, इट्स रूटीन। क्योंकि जब तक विलन का या जो नेगेटिव रोल कर रहा है या जो भी बेचारा ट्रेजेडी में है उसका एंड आता है वो 30 एपिसोड हो जाती है, किसके पास टाइम है 30 एपिसोड देखने का। मैं तो 2-3 एपिसोड के बाद I'm done, चलो व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताइए। अगर आप ड्रामा प्रोड्यूस करें या लिखें आज, आप क्या बनाएंगे? अच्छा सवाल किया आपने फंसा दिया आपने एक्चुअली मुझे। नहीं सही बात है। देखिए मेरा मसाइल अपनी जगह, हमारे मसाइल अब नॉर्थ अमेरिका में जब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक तो जल्दी शॉर्ट एंड स्वीट, इसलिए के पास अब लोगों के पास टाइम नहीं है कि 20-25 एपिसोड में जाके एंड देखें कि अगर शुरू में उसने झूठी कसम खाई है या उसने गलत हरकत की है तो 30th एपिसोड में यानी कि 4-5 महीने बाद उसका क्या हशर होगा, किसी के पास टाइम नहीं है। मेरा अगर हुआ ड्रामा तो अगर उसमें मैं कोई भी पॉजिटिव चीज दिखाऊंगी और नेगेटिव चीज दिखाऊंगी तो मैं इस पैराहे में दिखाऊंगी कि उसके पैरेलल में उसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगी, कि क्विक, इट हैज टू बी क्विक, क्योंकि अब नहीं है टाइम लोगों के पास, क्योंकि हमारा टेक अवे जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। खैर ये तो एक आपसे, और ये सवाल मेरा बहुत ही दो है सवाल। एक ये बताइए कि तो आप क्या समझते हैं कि ये, खैर ड्रामा तो आपने कह रहे हैं आपने पाकिस्तान से इतने अरसे से नहीं देखे, लेकिन फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं कि कहीं किसी चीज की कमी है तो क्या हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं है, हमारे पास अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है, एक्टर्स नहीं है, क्या कमी कहाँ हो रही है? मेरा ख्याल है, अब देखिए अब तो जो मैंने सुना है कि करोड़ों में टीवी की प्रोडक्शंस हो रही हैं, ये जो ड्रामे बन रहे हैं, तो पैसा भी अब मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि अच्छे राइटर्स जो हैं उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और राइटर्स बिल्कुल, क्योंकि जो टीवी का जो ड्रामा है वो राइटर्स ही बनाते हैं। डेफिनेटली जो डायरेक्टर है उसका बहुत कमाल होता है, लेकिन जो ड्रामा है टीवी का वो मीडियम है राइटर का। तो इसी वजह से आपको जब आप याद करती हैं पीटीवी को, इसी वजह से याद करती हैं कि उस जमाने में इंतजार हुसैन, क्या बात है, रिजवी, अनवर सज्जाद, इंतजार हुसैन, और फिर कराची से अनवर मकसूद साहब, उनकी बहन वजिया, और कैसे कैसे बड़े बड़े नाम उस जमाने में ये ड्रामे लिख रहे थे। तो राइटर का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि अगर इस जवाब से आपको सेटिस्फेक्शन हो गई हो। थोड़ी सी ज्यादा नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं, हम इंटरव्यू करें, हम नहीं जवाब दे रहे हैं। इंटरव्यू नहीं, एक डिस्कशन हो रही है। That's very true. It's a discussion, right? डिस्कशन है
اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کا کیا جواب ہے؟ मेरा जवाब ये होगा कि देखिए टैलेंट की आज भी कमी नहीं है. آج کا ٹیلنٹ بہت اچھا ہے. میں बहुत अच्छा آپ है. کو بتا رہا ہوں آج Exactly. کے زمانے میں جو چند ایک چیزیں دیکھی ہیں، Mhm. اتنے اچھے ایکٹرز ہیں ینگ بچے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. नहीं, بہت خوبصورت اداکاری کر رہے ہیں. बिल्कुल, کوئی बिल्कुल. Very ٹریننگ natural, نہیں، very کوئی natural. ٹریننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو Yeah. ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے. नहीं, تو टैलेंट پھر की कमी नहीं بات है. پھر وہی ہے کہ رائٹرز کی ضرورت ہے. رائٹر دیکھیں رائٹرز کی بھی میں اس لیے کہوں گی کہ ضرورت اگر آپ لیٹس ٹاک اباؤٹ می، میں اگر ڈراما لکھتی ہوں تو میں نے ڈراما لکھا کہ جی ایک جوائنٹ فیملی ہے، اس میں ارینج میرج میں نے دکھائی ہے اور لائک یو نو سمپل سا ہے، اٹس اے ہیپی اینڈنگ. تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ڈراما تو لکھ دیا، کوئی اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے تیار ہوگا کیونکہ اس میں کوئی مسالہ نہیں ہے. رائٹ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ بھائی کیونکہ اس سوشل میڈیا نے کائنڈ آف ہمیں تباہ کر دیا ہے. ہمیں ہر وقت ایک نیا مسالہ، ایک نئی گوسپ چاہیے ہوتی ہے. واٹس نیو، لائک یو نو ابھی جو 2-3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں بیک ٹو بیک، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ آن دیٹ، لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے اسکرول کر دیا، ہم نے سلائڈ کر دیا. رائٹ؟ کیوں؟ واٹس نیکسٹ؟ تو ہم مجھے لگتا ہے ڈی سینسٹائز ہوتے جا رہے ہیں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے. اوکے، ہو گیا موو آن. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کو کوئی پروڈیوس نہیں کرے گا نا. رائٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، ایکٹر ہے قابل، پروڈیوسر نہیں ہے. تو یہ جو پھر بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات ان پہ جاتی ہے. اگر وہ لوگ چاہیں تو چلیے کچھ ڈرامے ایسے ہیں جو وہ کمرشلی کریں اور پھر اس میں کچھ حصہ ایسا رکھیں جس میں اچھے ڈرامے بھی ہو، جس میں چاہیں ان کو تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، جس کو پھر ٹیکس میں رائٹ آف بھی کر سکیں. تو ایسا کر سکتے ہیں وہ لوگ، میرا خیال ہے. میرا تو سجیشن یہی ہوگی کہ اگر آپ 10 ڈرامے کر رہے ہیں تو 7 آپ وہ کر لیجئے کمرشل اور 3 اچھے ڈرامے بھی کر لیجئے. بالکل نہیں، بالکل صحیح. آپ نے بڑا اچھا سجیشن کہا کہ کہتے ہیں نا دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں واقعی اس طرف بھی سوچنا چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ شاید ہماری اس کانورزیشن سے اور اردو کانفرنس کے حوالے سے شاید کسی کے کان پہ جو رینگ جائے. رائٹ؟ ضرور. دیکھیے جو ابھی آپ نے کہا نا کہ قطرہ قطرہ جو گرے اگر پتھر پہ جی وہ چھید ہو جاتا ہے. بالکل. اگر ہم لوگ اس طرح باتیں کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی اثر ہوگا. صحیح، بالکل صحیح. بڑی میں تو ہم لوگ بہت خوش ہوں کہ ہم امریکہ میں بیٹھ کے اور ہم لوگ پاکستانی ڈرامے کی بات کر رہے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. کتنی بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. نہیں، بہت سب سے بڑی بات یہ جو پوری عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں آپ مطلب یہ دیکھیے نا کہ ہم پوری دنیا سے لوگ کنیکٹڈ ہیں. کس لیے کنیکٹڈ ہیں؟ رائٹ؟ وہی بات ہے کہ چہرے پہ تحریر نہیں کروایا ہے ہم نے، اپنے دل کو پاکستان کیا ہے کہ ہم، لیکن ہے تو وہیں سے نا، دل تو وہیں دھڑکتا ہے. رائٹ؟ بات کر رہے تھے ڈرامہ نگاری کی، تو اب یہ بتائیے کہ شمالی امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں آپ کا اتنا لمبا جو وقت ہے، اس میں آپ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں اور اس کا آگے کیا لائک یو نو ہماری نئی جنریشن پہ اس کے کیا اثرات ہیں جو جنریشن یہاں پل بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت کام کیا اردو ڈرامے پہ، یہاں اسٹیج ڈراموں پہ بھی. سب سے پہلا ڈرامہ میں نے 1974 میں یہاں واشنگٹن میں وہ بڑا مشہور جو ڈرامہ تھا تعلیم بالغاہ، جی جی وہ بالکل. اسٹیج کیا تھا 1974 میں. واو. اس کے بعد پھر 1980-81 میں عارف وقار صاحب یہاں آ گئے تھے، تو ان کے ساتھ مل کے 5-6 ڈرامے ہم لوگوں نے کیے. اس میں گرین کارڈ، امریکہ چلو، اور بہت سے 5-6 ڈرامے تھے، وہ ہم لوگوں نے کیے. اس کے بعد جس طرح سے پاکستان میں ہوا ڈرامے کے ساتھ، وہی کراؤڈ آلموسٹ یہاں پہ بھی آ گیا. اور اس کو میں بہت
आपसे खुल के बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। पाकिस्तान के जो शायद ये लोग हम दोनों की आखिरी कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन फिर भी आप दिल की बात कह के जाइएगा। कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको स्टेज ड्रामे का या तो शौक नहीं है या उनको पता नहीं है कि स्टेज ड्रामा क्या होना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम लोगों ने बहुत मशहूर ड्रामा था तख्त लाहौर, नजम हुसैन सैयद साहब का, पंजाबी का ड्रामा था और बहुत ही कमाल का वो ड्रामा है। तो वो हम लोगों ने किया। तो एक यहाँ के बड़े मशहूर डॉक्टर साहब थे, वो आए मेरे पास और अगर इजाजत हो तो मैं पंजाबी ही में कह दूं वो बात। प्लीज प्लीज। देखिए, बात जबान की जब हम बात करते हैं ना, सकाफत की या उसकी कि नहीं, खाली उर्दू जबान नहीं है, खाली उर्दू सकाफत नहीं है, पंजाबी की अपनी सकाफत है, सिंध की अपनी सकाफत है, खैबर पख्तून की अपनी, इन सब की खूबसूरती है। जब हम इन जबान में बात करते हैं तो हम उनका पूरा कल्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? सो प्लीज। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने की वो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रामा देखने के बाद मेरे पास आए कि यार नूर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई डांस नहीं हो सकता। अब मैं क्या जवाब देता हूँ, आप बताइए। है ना? तो वही हाल है। और इंडिया के जो लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, उनको स्टेज से बहुत लगाव है, स्टेज ड्रामों से। और हम लोगों ने उनके साथ भी यहाँ काम किया है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी मैंने बहुत काम किया है। उनके यहाँ एक रख रखाव है ड्रामे का, जो हमारे यहाँ नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये बताइए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप कोई पैगाम देना चाहेंगे इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि हम किस तरह इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं या इस चीज की बेदारी कर सकते हैं? क्योंकि ये एक यकीन जानिए कि जो उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, इसका मकसद खाली ये नहीं है कि हम शेर व शायरी पे या इस पे बात करें। हमारा मकसद था कि आप जैसे लोगों को हम लेके आए जो कि अपनी जात में खुद एक बहुत बड़ी अंजुमन की हैसियत रखते हैं। यू आर अ लर्निंग स्कूल, लाइक अ काइंड ऑफ अ स्कूल फॉर अस। तो आपकी जो ख्यालात हैं वो सबसे अहम होंगे। देखिए, अमेरिका में, अगर आप अमेरिका की बात करें, जी अमेरिका की, तो उर्दू जो है वो बहुत ज्यादा अरसे नहीं चलने वाली, अनलेस कि आप जो बच्चे हैं उनको उर्दू सिखाना शुरू करें, उनको इस तरफ राग़िब करना शुरू करें। मुझे नहीं ख्याल लगता, मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो बच्चे हैं ये उर्दू सीखना चाहेंगे या उर्दू में कुछ ड्रामे करना चाहेंगे। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। सिर्फ ये हम लोगों की जनरेशन तक ही शायद ये चलेगा। और सही भी है कि वो क्यों करेंगे। तो लेकिन अगर जैसे हमारी ये सब तंजीमें हैं उर्दू के हवाले से, अगर ये कुछ करना चाहें तो सबसे बड़ी बात ये कर सकते हैं कि बच्चों को लाएं, बच्चों को आगे करें, बिल्कुल सही, उनको सिखाएं। वरना तो ये थोड़े दिनों के बाद ये किस्सा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अगर हम इस पूरी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस को देखते हैं या जो भी सेगमेंट्स आप देखेंगे या मकाले पढ़े जाएंगे, मेरे जहन में भी नहीं है कि मैंने किसी यंग या किसी नौजवान को इसमें अभी तक किसी का नाम देखा हो। तो उस हवाले से इट्स लाइक यकीन जानिए काफी तकलीफ दे बात है। ये बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो आप लोगों को चाहिए था कि एक सेगमेंट कम से कम इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों के साथ भी रखते। सही, वक्त नहीं गुजरा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उम्मीद है कि शायद आगे हम कुछ कर सकें। लेकिन ये कि नूर साहब, आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई और यकीन जानिए इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई, पहली बात हुई, और आपसे मिलके मुझे ये अंदाजा हुआ कि एक शेर आपकी नजर करूंगी, क्योंकि मेरा शेर और शायरी से बड़ा शौक है। जलजले ऊंचे मकानों को गिरा देते हैं,
आपके लिए ऊंचे मकानों को गिरा देते हैं, जलजले ऊंचे मकानों को गिरा देते हैं, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, मुझे खौफ नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। बहुत बहुत तो नूर साहब, आज हमारे इस उर्दू ड्रामा निगारी के सेगमेंट के आप आखिरी मेहमान थे। हमने ड्रामा निगारी के हवाले से बात की, हमने राइटर के हवाले से बात की, प्रोडक्शन के हवाले से बात की, और देखते हैं इसका टेक अवे क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि शायद कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आए या कहीं से कोई रोशनी की किरण नजर आए। इसके इंशाल्लाह। साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीन जानिए मैंने ड्रामा लिखा तो आप प्रोड्यूस करेंगे, अरे जरूर, बस फिर वो कमर्शियल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, और कोई ना कोई ऐसा हम जॉइंट वेंचर करेंगे जो कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी लिए उनके लिए कोई चीज, कोई सबक के लिए क्या बायस बन सके। जरूर। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मेहमानों से मुलाकात की, और उम्मीद है कि आप अपनी आरा से, अपने फीडबैक से हमें जरूर मुत्तला करेंगे। और ये जो हमने यहाँ गुफ्तगू की तीन मुख्तलिफ मेहमानों से, उनके ख्यालात जाने, इट वॉज अ डिस्कशन, इट वॉज नॉट एन इंटरव्यू। तो उम्मीद है कि आगे आइंदा आप भी कुछ कोशिश करेंगे कि हम किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं ड्रामा निगारी को लेकर, और ये ड्रामा निगारी किस तरह हमारी सोसाइटी को तश्कील दे रही है या जवाल की तरफ लेके जा रही है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सदफ फारूकी के साथ आप सबको इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।